बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। आज तो जुम्मतुल मुबारक का दिन है, रहमतों वाला, बरकतों वाला, फजीलतों वाला दिन है। तो कहा जाता है कि हमें आज के दिन के कुछ काम सर अंजाम देने हैं, जैसे कि गुस्ल करना, पाक साफ़ कपड़े पहनना, खुशबू लगाना, दुध पाक का कसरत से विर्द करना, नमाज की पाबंदी और दुआ करना। देखिए, अपने लिए हम सब बहुत कुछ मांगते हैं, मांगना भी चाहते हैं, दुआ करनी भी चाहिए बिल्कुल, लेकिन साथ साथ ये भी हमने सुना है, कहा जाता है कि जब आप दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के लिए दुआ करते हैं, तो अपने लिए कम मांगेंगे तो आपके तमाम तर मुश्किलात वैसे ही जो है वो हल होना शुरू हो जाती। तो यकीनन हमें ऐसा करना चाहिए कि जब भी हम दुआ के लिए हाथ उठाएं तो हम दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखें। अपने वालिदैन के लिए, अपने अजीज़ों के लिए हम दुआ करें। और ये ज़रूर हमेशा मैं कहती हूँ कि सच सवेरा की टीम के लिए और सच टीवी के मैनेजमेंट को भी आप अपनी दुआओं में लाजमी याद रखा करें। कितने खूबसूरत आप लोगों के लिए मौज़ूआत लेकर आते हैं। आपकी ज़िंदगी को संवारने की हम भरपूर जो है वो कोशिश करते हैं। और ये भी साथ ज़रूर कहूँगी कि इस मुल्क के जो हालात हैं वो यकीनन आप सब लोगों के सामने हैं। तो इस मुल्क की अमन सलामती के लिए, कामयाबी के लिए भी आप लोगों ने ज़रूर आज के दिन दुआ करनी है। आगे बढ़ते हैं। आज के टॉपिक की जब हम बात करें तो हमेशा की तरह बहुत ही अहम आज का भी टॉपिक है जिस पे हम गुफ्तगू करने जा रहे हैं। वक्त की ज़रूरत है। देखिए, कामयाब होना, वक्त के साथ ख़ुद को लेके चलना ये बुरी बात नहीं है। हमारा इस्लाम भी कहता है, देखिए, जिद्दत को अडॉप्ट करना, जो वक्त के तकाज़े हैं वो हमें पूरे करने चाहिए, लेकिन हमें इतना भी मॉडर्न नहीं हो जाना कि हम जो आप कहते हैं लिमिट में रहते हैं तो तमाम तर चीज़ें सही रहती हैं। जब आप लिमिट क्रॉस करने की कोशिश करते हैं तो बेशुमार मसाइल का हमें सामना करना पड़ जाता है। तो आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो हैं हमारे प्यारे वालिदैन। जी हाँ, बिल्कुल, वक्त की ज़रूरत, ये मौजू आज का जिस पे हमने ज़रूरत महसूस की कि हम डिस्कशन करें, क्योंकि वक्त के साथ चल रहे हैं तो हम इस कदर मसरूफ़ हो गए हैं कि वालिदैन जैसे एक बहुत बड़ी हस्ती जिनका हमें ख्याल करना है, जिनकी अहमियत को हमने समझना है, जिनके राइट्स को हमने समझना है, जिनको ख़ुद से ज़्यादा हमने वैल्यू देनी है, हम कहीं ना कहीं अपने मसरूफ़ तरीन वक्त में उनको भूलते जा रहे हैं। उनके जो राइट्स हैं उनको कहीं ना कहीं भूल रहे हैं। जो वालिदैन की एक अहमियत है, जो उनकी वैल्यू है, वो हम कहीं ना कहीं जो है वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो कुरान इस बारे में क्या कहता है, हदीस इस बारे में क्या कहती है, वालिदैन के क्या हकूक़ है, हम पे क्या ज़िम्मेदारी आयद होती है, इस पर इंशाल्लाह आज इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी हम ज़रूर डिस्कशन करेंगे कि अगर हम अपने वालिदैन का ख़याल रखते हैं, यकीनन प्यार मोहब्बत वालिदैन से करना ये ज़रूरी है। ऐसा कोई भी औलाद नहीं होगी जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करती होगी, लेकिन मौजूदा दौर में ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट हमने देखे हैं, सुने हैं, जो कि दिल दहला देने वाले हैं। जो वो आँखें जो हैं देख के भी यकीन नहीं करती कि कोई औलाद ऐसा कर सकती है अपने वालिदैन के साथ। ऊंची आवाज़ में बात करना या हाथ उठाना ऐसा मुमकिन ही नहीं हो सकता। आज इन्हीं तमाम तर चीज़ों पे इंशाल्लाह इन डिटेल हम रोशनी डालेंगे। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके, उनका तारुफ करवाती हूँ ताकि जल्द से जल्द इतने अहम टॉपिक पे हम गुफ्तगू का आगाज़ कर सकें। हमारी आज की पहली मेहमान जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है, इन्हें आप हमारे प्रोग्राम में आए दिन देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। दीगर टीवी चैनल्स पे भी आप इन्हें सुन चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही खूबसूरत अंदाज़ बयां रखती है, सुलझी शख्सियत है और हमेशा ये कहती है कि मैं दूसरों के लिए बहुत दुआ करता हूँ। जैसे मैंने प्रोग्राम शुरू होते ही कहा ना कि हमें दूसरों को अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए, तो इनकी ये बात बहुत अच्छी है कि ये अपने लिए कम और दूसरों के लिए दुआ बहुत ज़्यादा करती है। इस्लामिक स्कॉलर हैं जी खानम रिदा बतूल साहब हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कैसी हैं? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच रिदा, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, उनके साथ अगली मौज़ूद शख्सियत जो हमारे साथ तशरीफ़ फरमाए हैं, आप भी माशाल्लाह बहुत सुलझे शख्सियत, बहुत ही खूबसूरत अंदाज़े बयां रखती है और बड़े वैलिड पॉइंट्स के साथ जो है हमेशा हमें गाइड करती हैं। आप भी इस्लामिक स्कॉलर हैं जी। मोहतरमा महा सरदार साहिबा हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, उनके साथ अगली हमारी मेहमान जो तशरीफ़ फरमाए हैं जी, नात ख्वां हैं, बहुत ही खूबसूरत आवाज़ रखती हैं जी, सानिया शहजाद साहिबा हमारे साथ है। बहुत शुक्रिया सानिया, वक्त दिया आपने। गुजारिश करूँगी कि प्रोग्राम का आगाज़ आप हमदे बारी ताला से कीजिए। बिस्मिल्लाह करें। ये ज़मीं जब न थी, ये जहाँ जब न था, चांद सूरज न थे, आसमां जब न था, राज़े हक भी किसी पर आया जब न था, भी किसी पर आया जब न था, तब न था कुछ यहाँ,
तब ना था कुछ यहाँ, था मगर तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। पहुँचे महराज पर अर्श तक मुस्तफ़ा, पहुँचे महराज पर अर्श तक मुस्तफ़ा। जब ना महबूद बंदे में पर्दा रहा, जब ना महबूद बंदे में पर्दा रहा। जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, जब मलाइक ने हजरत से झुक कर कहा, सारे मखलूक में, सारे मखलूक में हक नमा तू ही तू। अल्लाहू 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 अल्लाहू। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जज़ाकल्लाह। बहुत शुक्रिया सानिया शहजाद साहिबा। नाज़रीन, आज का हमारा टॉपिक जिस पे हम गुफ्तगू का आगाज़ करने जा रहे हैं, दीन इस्लाम में वालिदैन के हकूक़, उस पर बात की जाएगी। मेहमान हमारे साथ हैं, आगाज़ करते हैं। जी मोहतरमा खानम रिदा बतूल साहिबा, आप ही से आगाज़ करते हैं। दीन इस्लाम में वालिदैन के क्या हकूक़ हैं, पहले तो हम उस पर बात कर लेते हैं, फिर उनकी क्या अहमियत है, ये फिर आप दोनों मेहमानों से हम जानेंगे। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत टॉपिक हमेशा की तरह। बहुत शुक्रिया। ये टॉपिक शायद जितने भी नाजरीन सुन रहे हैं या मैं सुन रही हूँ, उनके दिलों के बहुत करीब होगा, यकीन। और परवरदिगार आलम ने महविश जहाँ पर बहुत सारे रिश्ते बनाए हैं ना, उसमें से एक रिश्ता इतना कीमती, इतना बेलोस और इतना खूबसूरत है कि जिसकी कोई कीमत नहीं है, किसी जिसकी कोई मयार नहीं है। मैं कहती हूँ एक मयार होता है ना किसी भी चीज़ का, इसका कोई लेवल नहीं है। और अगर मैं अपनी गुफ्तगू के आगाज़ में ये हदीस बयान कर दूँ तो बजा होगा कि परवरदिगार आलम ने जब कुछ रिश्तों का इंतखाब किया और कुछ रिश्तों को बनाया, तो कहा उसमें से सबसे कीमती और सबसे खूबसूरत रिश्ता माँ का है, वालिदैन का है। और ये रिश्ता अगर आप देखें, अर्श इलाही की सबसे पहली जीनत भी है। दुनिया में वजूद आने वाले पहले दो वजूद भी हैं, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, जनाब हवा अलैहिस्सलाम। अगर उनको कोई फजीलत, अगर उनको कोई मयार, अगर कोई उन्हें अहमियत मिली है, तो वो जब उनकी नस्ल से बने नोए इंसान चली है, तो एक माँ बाप का रिश्ता है। हम कहते हैं ना, हम सब हज़रत आदम की औलाद में से हैं। तो ये जो सिलसिला है वालिदैन का और माँ बाप का, इसी के मुताबिक कौल मासूम है, बड़ा खूबसूरत कहा गया कि कुछ चीज़ों को देखना इबादत है। क्या बात, मतलब अगर मैं कहूँ कि कुरान मजीद को देखना इबादत है तो ये भी बजा है। अगर मैं कहूँ कि आयमा अतहार अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखना, ये भी इबादत है। लेकिन यहाँ पर जब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस को बयान किया तो कहा कि चेहरा वालिदैन देखना इबादत है। मतलब उन हस्तियों का कितना रुतबा होगा कि जिनके चेहरे को देखना, उनकी ज़ियारत करना इबादत है। हाँ, लेकिन हम इस हकीकत से बहुत दूर है ना। परवरदिगार आलम ने जहाँ पर इतने खूबसूरत रिश्ते बनाए, वहाँ पर याद होगा शायद मैंने पिछले प्रोग्राम में एक हदीस नोट की थी। एक शख्स आया, नई नई शादी हुई थी उसकी, और वो आकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछता है कि या रसूल अल्लाह, बताइए कि मेरी ज़ात पर अब किस चीज़ का ज़्यादा हक है, वो कौन सा रिश्ता है जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोतबर है। तो रसूल खुदा से जब पहली दफ़ा पूछा गया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी माँ का। जब दूसरी दफ़ा पूछा गया तब भी कहा कि तुम्हारी माँ। जब तीसरी दफ़ा पूछा गया तब भी कहा तुम्हारी माँ। तो उस वक्त उस शख्स ने कहा कि या रसूल अल्लाह, क्या कोई और रिश्ता नहीं है? कहा फिर तुम्हारे वालिद। कहा या रसूल अल्लाह, मेरी नई नई शादी हुई है, क्या बीवी? उसने कहा नहीं, ये वो दर्जे हैं जो तुमने मुझसे पूछे हैं। बिल्कुल। हाँ, तो हम अफसोस के साथ कहना पड़ता है आजकल का जैसे माशरा चल रहा है और जैसे हालात हैं, यकीन नहीं आता है, नहीं आता, बिल्कुल कि वो हस्तियाँ कि जिन्होंने हमें
پالا, جن کے آغوش میں ہم پروان چڑھے ہیں, اس آغوش کے ہوتے ہوئے ہم دنیا کی آغوشیں تلاش کر رہے ہوتے ہیں. ان دعاؤں کو تلاش کرنے کی بجائے ہم دنیا والوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ہمارے لیے دعا. بھائی وہ تمہارے لیے کیوں دعا کرے گا؟ یہ کس لیے کرے گا؟ جس طرح سے تمہاری ماں تمہارے لیے دعا کر سکتی ہے, اس طرح سے کوئی دعا نہیں کر سکتا. اور عجیب کیفیت ہے, کاش یہ عادات ہمارے بچوں میں بھی آئیں اور ہم میں بھی آئیں, کہ کاش ہم جتنا لوگوں کے ساتھ منسلک ہیں نا, اور جتنا دنیاوی معاملات میں محو ہیں, کاش ہم اپنی ماں اور اپنے والد کے ساتھ محو ہیں, والدین کے ساتھ. یعنی کہ اور یہ دنیا کی کامیابی کی پہلی سیڑھی ہے, والدین کے حقوق اگر کوئی ادا کر دے. ہم کہتے ہیں نا حقوق اللہ تو معاف ہو سکتے ہیں, حقوق العباد معاف نہیں ہوتے. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ حقوق العباد میں پہلا حقوق یا پہلا حق کس کا ہے, کہا تو تمہارے والدین کا. ہاں, تمہارے والدین کا تم پہ جو حق ہے, کیونکہ وہ ہیں جو تمہیں دنیا میں لائے, وہ جو تمہیں ذریعہ پرورش بنے, وہ تمہارے لیے ذریعہ کامیابی بنے. لیکن اگر ہم انہی سے منہ موڑ لیں تو بے وفائی ہے نا. ہاں, اور یہ بے وفائیاں پتہ نہیں آج دنیا میں اتنی نظر عام ہو چکی ہیں, عام ہو چکی ہیں. لیکن یہاں پر ہم نے اولڈ ہومز, اولڈ ہاؤسز بنا دیے ہیں اس اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر, اور اس پہ میں ضرور بات کروں گی. بالکل, ہم اس پہ ضرور جانیں گے. ہم اس کو اتنا خوبصورت انداز میں تعمیرات میں کام کر رہے ہیں کہ جیسے وہ بہت کوئی ہمارے لیے اپریشیٹ کرنے والی چیز ہے. اس پہ میں ضرور آپ سے جانوں گی, ہم ماہا کو بھی شامل کرتے ہیں. جی محترمہ ماہا سردار صاحبہ, والدین کے حقوق پہ بات کی جا رہی, بڑی خوبصورتی کے ساتھ ریدا نے آغاز کیا. آپ بھی اس پہ روشنی ڈالیے اور ساتھ ہی ان حقوق کی کیا اہمیت ہے. بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے, اینڈ آئی وش کہ ہم جو بات کریں وہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں میں سے اتار دیں. والدین, I think, I'm sorry, first of all we need to understand this very simple concept. وہ بھی دو سنگل لوگ ہوتے ہیں, رشتہ ازدواج میں آتے ہیں. بالکل, اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی معراج جب دیتے ہیں تو اولاد کا تحفہ دیتے ہیں اور ان کو والدین کے بنا دیتے ہیں. والد اور والدہ جب دینے کی صفت پا لیتے ہیں تو والدین بن جاتے ہیں. اینڈ اللہ تعالیٰ ان کی اس معراج میں ان کو سب سے پہلے بے لوث کر دیتے ہیں, اور بے لوث ہو جانا ولایت کی پہلی سیڑھی ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ آپ کی پلیٹ میں ایک اچھا خوش خوراک کھانا پڑا ہے اینڈ آپ اس میں سے کچھ حصہ کسی کو بغیر کسی وجہ کے دے دیں. آپ کے والدین ہیں, آپ گھر میں پریزنٹ نہیں ہیں, آپ کا حصہ آپ کے واپس آنے پر اسی طرح فریج میں یا کسی سائڈ باکس میں پڑا ہوا ہے, اور وہ اس لیے پڑا ہوا ہے کہ گھر میں دو والدین ہیں اور وہ بے لوث ہو کے آپ کو وہ چیز دے رہے ہیں. تو وہ جو دو کیریکٹرز ہیں ان کو ہم والدین کہیں گے, جو اپنی غرض, اپنی ضروریات اور اپنے احساسات و جذبات کو ایک سائڈ پر رکھ کر آپ کی زندگی کو آپ کے لیے بہتر کرنے والے ہیں, ان کو آپ والدین کہتے ہیں, اور یہ ان کی معراج ہے. کیا بات. جب بات آ جاتی ہے کہ ان کے حقوق کیا ہیں, سب سے پہلا حق جو آپ کا بحیثیت اولاد آپ کے والدین کا آپ پر ہے, وہ سب سے پہلی چیز ہے سکھائی کس نے اسماعیل کو آداب فرزندگی, کہ آپ کے آداب, آپ کا اخلاق. اللہ کے نبی کی حدیث ہے نا, تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جس کا اخلاق اپنے گھر والوں میں سب سے بہترین. یقیناً. اینڈ دس از ون آف دا موسٹ ٹفسٹ تھنگ میں وش, بیکاز باہر تو نہیں پتا کہ آپ کے گھر میں کیا معاملات ہیں, تو باہر یو آر ون آف دا موسٹ سویٹ اینڈ موسٹ کامن پرسن ٹو لویبل. آپ کے گھر میں اف یو آر theft or if you're a thief in that thing, آپ چور ہیں اس میں, تو you are one of the biggest گنہگار. and اللہ تعالیٰ کے سامنے آپ questionable ہے, because آپ گھر میں کس کے سامنے چور ہوں گے؟ اپنے والدین کے سامنے چور ہوں گے. ایسے ہی سدرا نے بڑی خوبصورت بات کی, ردا نے بات کی کہ آپ دیکھیں آپ کا جو ایک سمجھ انڈرسٹینڈنگ ہے نا, کہ اگر آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ آ جائے کہ آپ نے گھر میں ان کے ساتھ ٹائم گزارنا ہے جو کہ آپ کے والدین ہیں, بالکل, یہ بہت بڑی بلیسنگ ہے. بیکاز ہم سب سے زیادہ ان سے بھاگتے ہیں, بیکاز نصیحتیں ملتی ہیں بیک ٹو بیک, اور ہمیں بڑا برا لگ رہا ہوتا ہے. میں آج آتے ہوئے بھی یہ بات کری تھی کہ والدین جب ہم لوگ گروئنگ ایج میں تھے نا, اور ہمیں بٹھا کے چیزیں بتاتے تھے, تو ہمیں بڑی آکورڈ لگتی تھیں, یہ کیا لیکچرز ہیں صبح صبح, یہ کیا شام کو نئی ٹون ہے. لیکن ود دا پیسج آف ٹائم زندگی کی اب سیڑھیاں چڑھنا شروع کرتے ہیں تو آپ کو وہ سمجھ لگتی ہیں. اب آپ نے بات کی تھی کہ ان کے حقوق میں کیا آتے ہیں, ان کا ادب, ان کی حیا. جب والدین آپ کے سامنے ہوں تو آپ کی حیا کا ایلیمنٹ کچھ اور ہونا چاہیے. بالکل ایسے. آپ کی ان سے دوستی آپ کے رشتے کی پہلی جز ہے. رشتے میں, کسی بھی رشتے میں, چاہے آپ کے والدین ہیں, آپ کے بہن بھائی ہیں, آپ کے ہسبینڈ وائف کا ریلیشن شپ ہے, کچھ بھی ہے, اگر اس میں دوستی کا معیار نہیں ہے
تو آپ اس رشتے کو بہت کھوکھلا سمجھیے. اگر آپ کا ان کے ساتھ دوستی کا معیار ہے تو اس دوستی میں حیا بہت امپورٹنٹ ہے, ضروری ہے. آج کل بڑے تکلیف سے کہنا پڑتا ہے کہ کتنی ایسی بچیاں ہوتی ہیں جو بغیر کسی چادر اور بغیر کسی رضا کے اپنے والد کے سامنے آنا کوئی اتنی بڑی بات نہیں سمجھتی, جو کہ شرعین بھی ہمیں اجازت ہے کچھ حد تک, لیکن ایتھیکلی کچھ چیزیں آپ کے معاشرے کو پروان چڑھاتی ہیں. پھر ان کے حقوق میں ہمارے پاس آتا ہے ان کا خیال رکھنا. خیال, اب دیکھیں میں بھی ایک ماں اپنے 4 بچے ایک ٹائم پہ بیمار ہوں گے نا تو وہ ان کو ویسی اٹینشن دیں گی جیسے ہر ایک کو ریکوائرڈ ہے. یہ بات ہے. ان دونوں میں سے کوئی بیمار ہو نا, آپ کو پورے گھر کا نظام ہلتا ہوا نظر آتا ہے. آپ کو کچن کی لائٹس آف ملیں گی, ڈائننگ ٹیبل کا ٹیبل آپ کو خالی ملے گا. ہم یہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں, بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین ہم یہیں سے کنٹینیو کریں گے. بہت ہی اہم پوائنٹ کی طرف ماں نے ہمارے جو ہے وہ توجہ دلائی کہ 4 بچے بیمار ہوں تو ماں ایکولی جو ہے ان کا خیال رکھتی. کیا والدین بیمار ہوں تو ہم اس طرح سے توجہ دے پاتے ہیں؟ نہیں, یہ بڑی تلخ حقیقت اور بڑا تلخ سوال ہے. اس کو مزید آگے بڑھائیں گے لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک بہت ہی اہم, بہت ہی وسیع ترین اور وقت کی ضرورت ہے جس پہ ہم گفتگو کریں. دین اسلام میں والدین کے حقوق پہ بات کی جا رہی, ان کی کیا اہمیت, اسی پہ بات کریں. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ماں, ہم آپ ہی سے ڈسکشن کر رہے تھے کہ 4 بچے, 6 بچے, 8 بچے, جتنے بھی ان کے بچے ہوں, اگر وہ بیمار ہوتے ہیں تو والدین ایکولی ان کا خیال رکھتے ہیں. لیکن اگر ماں باپ میں دونوں میں سے کوئی ایک اگر بیمار ہو جاتا ہے تو کیا وہ 8 بچے, 2 بچے, 4 جتنے بھی ہیں, کیا وہ اس طرح سے اپنے والدین کی کیئر کرتے ہیں؟ یہ ایک بڑا تلخ سوال ہے. آج کل کے دور میں کہتے ہیں نا کہ کالا ہیرا ڈھونڈنا مشکل ہے, تو ایسی اولاد بھی ڈھونڈنا مشکل ہے, ٹو بی ویری آنیسٹ. اینڈ اگر ہم یہ چیز بھی کہتے ہیں نا کہ ایک ماں نے 4 بچوں کو ایک ٹائم پہ ویسے ایکولی اٹینشن دی ہے, تو یہ بہت ظرف کی بات ہے. میں وش بحیثیت انسان, ہر انسان کا دل ہوتا ہے کہ وہ لیٹ اٹھے, تھوڑا سا ریلیکس ہو کے اٹھے, اپنی باڈی کو ٹائم دے, اپنے آپ کو ٹائم دے, تو سا فریشن اپ ہو, دین دے گو اپ ٹو دا تھنگس. لیکن when it's come to the very parenting thing, تو آپ دیکھیں گے کہ والدین اس چیز کو چھوڑ کے کہ if they are working, if they are housewives, if they are anything, or the fathers, چاہے وہ کتنا بھی تھکے ہوئے, بالکل اپنے ریسٹ کا خیال نہیں, کھانا کھایا یا نہیں, انہیں اپنے بالکل وہ توجہ نہیں. آج آپ دیکھیں کامن والد صاحب کی سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے کہ اپنے بیٹے کی یا بیٹی کی 1.5 لاکھ روپے یونیورسٹی کی فیس دینی ہے, میں نے اس کے لیے مجھے ورک ہارڈ کرنا ہے, اپنے گھر کے بلز دینے ہیں, ایوری تھنگ از کوائٹ ان فرنٹ آف اس. جو ہماری گورنمنٹ کی سچویشنز ہیں یا جو بھی باقی ساری چیزیں ہیں, جو ہمارے بلز آ رہے ہیں, تو پیرنٹس تو بے لوس ہو کے اپنا دن ہی اسٹارٹ کر دیتے ہیں. اینڈ اس کے بعد اگر ہم ان کی حقوق کی انڈرسٹینڈنگ نہ رکھتے ہوئے ان کا خیال, ان کا ادب, ان کا لحاظ اور ان کی حیا کے ایلیمنٹس کو چھوڑ دیں, تو آئی تھنک ہم اپنے گھر کو جہنم بنانے میں اور اپنے پیرنٹس کی پھر وہ نصیحتیں یا ان کا زچ پن برداشت کرنے کی وجہ بھی خود ہیں, کیونکہ ہم نہ ان کو پراپر اٹینشن دے پا رہے ہیں, نہ پراپر وہ ٹائم دے پا رہے ہیں. آئی فاؤنڈ مائی فادر از ون آف دا فائنسٹ مین I have ever seen in my life. I think کہ میں اپنے والد صاحب کے بارے میں بڑا ہی برملا کہتی ہوں کہ میں نے آج تک ان کی اونچی آواز نہیں سنی, ان کی چیخ نہیں سنی, میں نے کبھی ان کو اپنی والدہ کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتے نہیں دیکھا, اور میں نے والدہ کو بھی اسی کوآپریشن کے ساتھ چلتے دیکھا. لیکن وہ 2 ہستیاں ہم 4 بچوں کی وجہ سے کہیں نہ کہیں اپسیٹ ہوں گے ہوتے ہیں, بالکل, کہ آپ کی یہ چیز ایگزیکٹلی, اور انہوں نے بہت زیادہ کیا ہوگا, کتنی ڈیمانڈز یا کتنی. مائی مدر واز اے ویری ویری ایمبیشیس وومن. کیا پتا انہوں نے اپنے کتنے ایمبیشیس صرف اس وجہ سے چھوڑ دیوں کہ میرے 4 بچوں کو اٹینشن چاہیے. لیکن آج کے بچے کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, بیکاز اس کے لیے 6 انچ کی اسکرین نا پورا ورلڈ ہے. واٹس ایپ کی اس کی چھوٹی سی دنیا ہے, ادھر سے وہ نکل کے اسے انسٹاگرام میں جانا ہے, میڈیا کے اندر. ایگزیکٹلی. اینڈ دے ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ وہ جو آپ کے کمرے تک ٹرے بنا کے لا رہی ہیں نا, شی واز اے ینگ گرل, شی وینٹ تھرو اے چائلڈہڈ, ٹھیک ہے, اینڈ شی واز آلسو اے ڈاٹر آف سم ون. بالکل ایسے. اینڈ ہم نے کسی کی بیٹی کو اس حد تک مجبور کر دیا کہ وہ اس پوائنٹ تک آ گئی ہیں. اینڈ ود دا پیسج آف ٹائم جب آپ کے والدین بوڑھے ہو رہے ہوتے ہیں تو حقوق میں سب سے زیادہ ہے کہ آپ بھی اپنا ظرف وسیع کریں, کیونکہ ان میں ایک چڑچڑاپن, ایک تکلیف یا ایک ان کے اندر ایک زچنس آنا شروع ہو جاتی ہے, اور بچے اس چیز سے تنگ ہو کے اپنی ذمہ داریوں سے ماورا ہو کے بد لحاظی کو بڑا کامنلی اڈاپٹ کر لیتے ہیں. یہ بات میرے پاس بہت سارے ایسے کیسز آتے ہیں جب کاؤنسلنگ سیشنز ہوتے ہیں کہ جس میں ایک ماں مجھے بتا رہی کہ ان کی بیٹی شی از 29 years old اینڈ شی از اے مدر آف 2, اینڈ اس کو ابھی تک اپنی والدہ سے بات کرنے کے لیے چیخنا پڑتا ہے. oh my god, بیکاز شی بلیوز کہ آپ کے وہ اسٹینڈرڈز ہی نہیں ہیں جو میں سوسائٹی میں اپنے لیے سیٹ کرنا چاہ رہی ہوں, اینڈ آپ کی کی ہوئی چادر یا آپ کی ہوئی گیٹ اپ کیا ہوا گیٹ اپ مجھے لیٹ ڈاؤن فیل کرا رہا ہے. دس از دا ویری سک ایٹیٹیوڈ جو کہ بڑا کامنلی پریکٹس ہو رہا ہے. بالکل ایسے. آپ اپنے انسٹاگرام کو کھولیں, اپنی آج کل جو ایک فیملی ہوتی ہے نا, پیرنٹس ہو گئے, بچے ہو گئے, والدین ہو گئے, ان کے حقوق کی بات آتی ہے تو ایک فیملی سسٹم ڈسکس ہو رہا ہے.
آپ اپنا انسٹاگرام کھولیں, آج اب جتنی ویڈنگز ہو رہی ہیں, آپ کسی بھی بڑے فوٹوگرافر کا پیج اٹھا کے دیکھ لیں, اس میں آپ کو چھوٹے چھوٹے بچے جس لحاظ سے, اور بچیاں جس لحاظ سے اپنے پیرنٹس کے ساتھ حیا کے ایلیمنٹ سے نکل کے بے تکلف ہوتے ہوئے مہندی ایونٹس انجوائے کرتے ہوئے نظر آئیں گے, آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں گے. یہ بات ہے. اینڈ وائی از اٹ سو کہ ہم نے والدین کی اس دوستی میں حیا کا حق مار دیا, بالکل, اور والدین نے بھی اس چیز میں کمی چھوڑ دی. تو آئی فیل کہ اگر دونوں طرف طرف آئی کاؤنٹ اٹ ایز اے ویری ایکولی تھنگ کہ اگر پیرنٹس کی طرف سے بھی وہ چیز کم ہے تو obviously it's gonna directly react to the kids as well. اور اگر بچوں کی طرف سے وہ چیز تو کم ہوگی ہی, کیونکہ انہیں والدین کی طرف سے وہ ٹینشن نہیں مل پا رہی. ایگزیکٹلی, تو وہ چیز میس اپ ہے, اور وہ چیز اتنی میس اپ ہو گئی ہے کہ اس نے ایٹ اینڈ آف دا ڈے ایک ایسا میس کریٹ کر دیا کہ آپ اپنے گھر میں دیکھ لیں, ہمارے سوسائٹیز میں تباہی لے کے آ گیا. ہر ایک اپنے کمرے میں, ہر ایک کے کمرے کا دروازہ بند ہے, لاؤنج کی رونق مفقود ہے. یہ بات ہے. I really miss that time جب ہم چھوٹے ہوتے تھے, آپ کو یاد ہوگا لائٹ جاتی تھی تو کینڈل لائٹ لگی ہوتی تھی اور سارے وہ گھر والے جمع, اور ہیٹر کی لائٹ میں سے ایک دوسرے کی شکلیں ڈھونڈتے تھے. Oh yes we exist, and کچھ نہ کچھ کوئی مونگ پھلی چھیل کے کھا رہے ہیں. وہ چیزیں with the passage of time is screaming, ایک ساتھ کھانا, بزرگوں کے ساتھ بیٹھنا. لیکن اب بچوں کو نہیں انڈرسٹینڈنگ. اب ہمارا برادری سسٹم کیوں مفقود ہو گیا؟ کیونکہ ہم نے پیرنٹنگ کے اصول ہی نہیں سیکھے. ایگزیکٹلی, پیرنٹس نے بھی پیرنٹنگ کے اصول بہت مس آؤٹ کیے. ردا آپ کی طرف آتے یہی بات لے کے کہ ہم سوشل میڈیا کی دنیا میں بالکل گم ہو گئے. میں چاہوں گی کہ یہاں آپ قرآن اور حدیث کو سامنے رکھیں کہ وہاں والدین کے حقوق کا تعین جو ہے وہ کس طرح سے کیا گیا, تاکہ ہمارے لیے, ناظرین کے لیے سمجھنا آسان ہو جائے. اور ماں نے بڑی خوبصورت بات کی کہ سب چیزیں پھیکی پڑ گئی ہیں نا. ایسے ہی ہے, بے رنگ ہو گئی. کو بے رنگ ہم نے کیا ہے نا, ہم بچوں نے کیا ہے, یا جب ہم ماں باپ بنیں گے تو ہم بھی اس چیز کو مزید بے رنگ ہو جائیں گے. اس کے لیے میں ابھی یہ ماں بول رہی تھی تو مجھے ایک بہار الانوار کی بڑی خوبصورت ایک روایت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کہتے ہیں جو مومن شخص ہوگا نا, وہ چاہے جتنا باعمل ہو, جتنا نمازی ہو, جتنا روزے دار ہو, جب جنت میں جائے گا یا جنت کے احاطے سے بھی بہت دور ہوگا, کہتے ہیں 1000 میل تک جنت کی خوشبو جائے گی. لیکن اگر وہ مومن اپنے والدین کا حق ادا نہیں کرتا تو وہ جنت کی خوشبو کو سونگ بھی نہیں سکتا, محروم رہے گا. ہاں, اس سے محروم رہے گا. یہ کتنی بڑی بات ہے جس سے آج ہم دور بھاگ رہے ہیں نا. یہ ابھی والدہ نا 3rd فلور پہ ہم لوگ تھے, ابھی کی بات ہے, تو میری والدہ مجھے کہتی ہیں بیٹا سب خاک ہے, ایسے ہی بولا انہوں نے. تو میں نے اپنی والدہ کی طرف دیکھ کے کہا, میں نے کہا امی واقعاً سب خاک, واقعاً یہ چیزیں واقعاً خاک ہیں. آپ چاہے جتنا دنیا کی رونقوں میں کھو جائیں, جیسے انہوں نے کہا کہ آج کل ایک چھوٹی سی اسکرین ہمارے لیے دنیا ہے. اگر یہ ہے نا تو اس ٹائم پہ اگر میری والدہ نے مجھے بلایا تو میں ان کو ڈانٹ دوں گی, امی تھوڑی دیر چپ ہو جائیں. یہ حقیقت ہے. ناظرین کاش اس چیز کو سمجھیں کہ وہ جو ایک لہجے کے لیے قرآن کہہ رہا ہے کہ تم اف نہیں کر سکتے, نہ کرو. بالکل, یہ جو لفظ اف ہے, خدا ناؤز باللہ, کیا وہ نہیں جانتا کہ انسان کتنی لمبی زبان ہے؟ وہ تو اتنے اف سے بھی بڑھ کر آگے کے کام کرے گا. لیکن یہاں پر سمجھنے کا مقام یہ ہے کہ اللہ نے قرآن میں یہ کیوں کہا بالکل لفظ اف, کہ مطلب تم کسی بھی حوالے سے, کسی بھی اینگل سے اپنے پیرنٹس کو ہرٹ نہیں کر سکتے. بالکل. لوگ کہتے ہیں بوڑھی ماں کو بڑی بڑی گیدرنگ میں لانے کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ بالکل ایسے بھائی میری ماں کی خواہش ہے, کانشیس ہو گئے ہیں. ہاں, اسٹیٹس کانشیس ہے, لیکن میری زینت میری ماں ہے. میری ماں, بالکل. کاش ہم اپنی زینت اپنی ماں کو قرار دیں. میں بھی ماہا نے ابھی بات کی نا کہ ہم جب کاؤنسلنگ کر رہے ہوتے ہیں یا کبھی کسی بڑی گیدرنگ میں جاتے ہیں, کچھ دن پہلے میری والدہ بیمار تھیں اور لگاتار میرے جشن تھے, تو میں ممبر پر بیٹھی تھی اور مجھے پوری محفل, لاکھوں کا مجمع, ہزاروں کا مجمع بے رونق لگ رہا تھا. یہ کہنے کی بات نہیں ہے میری کوئی اچھائی ہے, بہت گناہ گار ہے. کاش آپ اپنے پیرنٹس کو اپنی رونق بنائیں, کاش ان کا نہ ہونا آپ کو بے چین کرے. ایک ماں, کسی چیز کی قدر ہمیں تب ہوتی ہے جب وہ ہم سے دور چلی جاتی ہے. ابھی آپ دیکھیں نا, بچیاں ہیں نا, کسی کو پسند کر لیں, کسی کے ساتھ دوستی کر لیں, وہ دوست اگر اسے ایک دن نہیں ملے گا نا, کتنے بے چین, کلاس بے رونق لگتی ہے, آپ کو زندگی بے رونق لگتی ہے. والدین, یہ والدین جنہوں نے آپ کو اس دنیا میں جو لے کر آئے. اور ایک وقت ایسا آتا ہے, امی آپ تو بہت نصیحتیں کرتی ہیں, آپ تو بہت بولتی ہیں, مجھے یہ بتائیے جن کا بولنا بچپن سے ماں منتظر ہوتی ہے, ماں کہے بچہ, ماما کہے, بابا کہے, ہم انہیں کو کہہ رہے ہوتے ہیں چپ ہو جائے, خاموش ہو جائے.
یہ جو لفظ چپ ہے, یہ جو خاموش کاش, یہ بہت بڑا عذاب ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ایک چھوٹا سا واقعہ جو میں بتانا چاہوں گی. حضرت موسیٰ جب کوہ طور پر رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے تھے تو ندائے غیبی آئی کہ موسیٰ آج کچھ ایسا سوال کرو جس کا میں تمہیں جواب دوں. کہا یا خدا اس سے بڑی میرے لیے کیا سعادت ہے کہ تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے, تو مجھ سے گفتگو کرتا ہے, اور میں خلیل اللہ خلیل الرحمن سے بات کر رہا ہوتا ہوں, میں تیرا دوست ہوں, ہاں تو میرا دوست ہے, تو میرا چاہنے والا ہے. تو میں تجھ سے ایک ہی سوال کرتا ہوں, مجھے صرف اتنا بتائیے اے رب ذوالجلال کہ جنت میں میرا ساتھی کون ہوگا, میرا دوست کون ہوگا. تو اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ ایک شہر جاؤ, وہاں پر ایک قصائی ہے جو تمہارا ساتھی ہوگا. حضرت موسیٰ حیران ہوئے کہ رب ذوالجلال شاید یہ کہہ رہا ہو کہ فلاں کوئی نبی میرا دوست ہوگا یا کچھ. حضرت موسیٰ بڑے حیران ہوئے. اب وہ جستجو میں لگے, کہا اس شہر کی جانب گئے. وہاں پر اس قصائی کے گھر جب پہنچے, اس کا ایڈریس لے کے اور جو کچھ بھی تھا, جب اس کے گھر پہنچے تو اس نے دعوت کی. دعوت کرتے ہوئے ایک بہت بڑا سا پنجرا دسترخوان پہ تھا, بہت بڑا سا ایک ٹوکری ٹائپ سی. اچھا وہ ٹوکری اس نے پاس رکھی. حضرت موسیٰ بار بار اس اتنے بڑے سے پنجرے کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ عجیب بندہ ہے, مطلب اس نے میری دعوت کی اور ایک عجیب سا ایک پنجرا اس نے میرے پاس رکھ دیا. اچھا اس پنجرے قریب وہ بیٹھا اور دسترخوان پہ کھانا شروع کیا. اب وہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے, 2 لقمے بنا کر اس ٹوکری میں ڈالتا ہے, اس پنجرے میں ڈالتا ہے. کہتے ہیں جب وہ اس پنجرے میں لقمے ڈال رہا تھا تو اتنے میں دستک ہوئی, دخل باب ہوا. دروازے پہ گیا اور دیکھا تو کوئی تھا. حضرت موسیٰ اٹھے اور دیکھا کہ اس ٹوکری میں شاید کوئی جانور, کوئی پرندے کچھ ہوگا. تو اس نے دیکھا کہ 2 بوڑھے عمر رسیدہ, بالکل ہڈیاں ساتھ لگ چکی ہیں, عمر رسیدہ ماں باپ ہیں. اب وہ کون تھا, مرد عورت 2 تھے. جیسے ہی قصائی کی نظر پڑی نا اور ان 2 پیرنٹس کی نظر حضرت موسیٰ پہ پڑی تو اسی ٹائم وہ دنیا سے چلے گئے, رخصت ہو گئے. حضرت موسیٰ حیران ہوئے کہ یہ کیا ہوا ہے. قصائی واپس آیا اور دعا کرنے لگا کہ آپ ہی نبی خدا ہیں. اس نے کہا تم نے کیسے پہچانا کہ میں نبی خدا ہوں. آپ نے واقعہ سن رکھا ہوگا. مختصراً یہ کہ اس نے کہا کہ میرے پیرنٹس مجھے 2 دعائیں دیا کرتے تھے. ایک دعا یہ جب میں انہیں نوالے بنا کر دیتا تھا, لقمے بنا کر دیتا تھا, تو وہ ایک دعا یہ دیتے تھے کہ کاش ہمیں موت اس وقت آئے جب ہماری آنکھیں نبی خدا کی زیارت کریں. اور کہا دوسری دعا ان کی یہ ہوتی تھی کہ میرے بیٹے کاش تمہیں نبی خدا کا ساتھی بننا جنت میں نصیب ہو. کہا تو آج مجھے لگتا ہے میری یہ دونوں دعائیں قبول ہو گئی. وہ دنیا سے چلے گئے آپ کی زیارت کرتے ہوئے, اور دوسری دعا ضرور قبول ہوگی کہ آج میں آپ کے ساتھ دسترخوان پہ کھا رہا ہوں, تو جنت میں میرا مقام یہ ہوگا کہ میں آپ کا ساتھی ہوں. یہ ایک واقعی, یہ قصہ کیوں کہا جاتا ہے, بہت سارے واقعات ہیں بالکل ایسے. وہ میں جب یہ واقعہ پڑھ رہی تھی تو میرا یہ نہیں کیا کہ وہ ساتھی بنے گا, میں یہ حیران تھی کہ وہ ایک چھوٹی سی ٹوکری میں جو ماں باپ پڑے ہوں گے اور ان کو اپنے بچے کا لقمے بنا کے ایک دینا, وہ عمل کتنا پسند ہے, کتنی بڑی بشارت دے دی کہ تم نبی خدا کے ساتھ رہو گے. تو ہم آج کل کیا کرتے ہیں, اچھا خود کھا لیتے ہیں. ہم نے کبھی نہیں یہ پوچھا کہ امی آپ نے کھایا. ہماری لاکھوں کے قریب پے ہوتی ہے, لیکن میری ماں ترستی رہتی ہے چیزوں کو. کیوں؟ کیا صرف ایک ان کی ایج تھی, وہ جیسے ماں نے بات کی کہ جب وہ بیٹی تھی, جب وہ جوان تھی, جب ینگ تھی, تب تک ان کی خواہشات ہیں؟ نہیں. مجھے وہ بچے بہت خوبصورت لگتے ہیں جو اپنی ماں کو ہمیشہ جوان کہتے ہیں. کیا بات. اور آج کل ہمارے بچے کیا کہتے ہیں شادیوں کے بعد, ماں بوڑھی ہو گئی ہے, اب آپ کا وقت چلا گیا ہے. بہت بڑا جملہ ہے جس کو ہم جب بولتے ہیں نا کہ وقت چلا گیا آپ کا, یا آپ کو تو وقت نہیں ہے, حالانکہ ان کا وقت تو یہ ہے نا کہ میں جوان ہو گئی ہوں, اب ان کا وقت شروع ہوا. وہ میری خوشیاں جو خواب دیکھتی تھی اب وہ دیکھنا چاہتی ہیں. یہ بات ہاں, تو میں ابھی انہیں کہہ رہی ہوں کہ آپ بوڑھی ہو گئی. تو یہ بہت ہے. اور شادی کے بعد خاص کر یہ جو لڑکے ہوتے ہیں, مجھے ان سے شادی ہو گئی, گھر میں آپ کے لیے سب کچھ, روم میں کھانا جا رہا ہے, روم میں سب کچھ جا رہا ہے. ہاؤ ٹو سے لائک دس کہ آپ اپنی بیگم کو, آپ اپنے بچوں کو, آپ اپنے آنے والے فیملی کو یہ نہیں کہتے کہ وہی رونق ہونی چاہیے ڈائننگ ٹیبل پہ, وہی میری ماں کی جگہ ہو, وہی وہ ایک صحن ہو جہاں ہم نے بیٹھ کے کھانا کھانا ہے. کیا پرائیویسی, کیا مجھے مطلب آج تک سمجھ نہیں آیا کہ یہ پرائیویسی کیا چیز ہے. ہم لوگ بیٹھتے ہیں, میری کالز آ رہی ہیں, میری والدہ بھی اٹھاتی ہیں, مطلب آئی ڈونٹ نو وٹ از دا پرائیویسی. یہ ماں کی تربیت ہے. ماں نے بات کی کہ ہم نے اپنے پیرنٹس کو کبھی اونچی آواز میں بولتے ہوئے, یہ بہت گہری باتیں ہیں. بالکل ایسے, کاش اس پہ ہم عمل کریں. یہ عمل جو دل کی رونق ہے نا, یہ عمل سے ہے. میں اتنا بول لوں,
کوئی فائدہ نہیں جب تک عمل نہیں ہوگا. اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 26 کی ہو گئی اور ابھی بھی میری کالز میری والدہ اٹھاتی ہیں. والدہ اٹھا رہی ہیں. بالکل. کیا مجھے پرائیویسی کی ضرورت نہیں ہے؟ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں, میرے دوست کی کال ہے, مجھے دے دیں. اور سرچنگ بار میں آپ نہیں جا سکتی ہیں. مطلب کیوں پرائیویسی بچوں کو لگا کے دے رہی ہیں وہ موبائلز پہ؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا. آپ بچوں کو خود پرائیویسی کا مطلب سمجھا رہے ہیں, کوئی پرائیویسی نہیں. جب مجھے اس ٹائم بتائیں, ماں باپ سے بڑھ کے آپ کے لیے کچھ نہیں ہونا چاہیے. ہاں, میں سچ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے ایک پیغام دینا چاہتی ہوں. بڑا پیارا پوائنٹ آپ ریز کر رہی ہیں کہ یہ جو ایک چینج کی اسکرین میں پرائیویسی لگی ہوئی ہے. ہر کسی, آپ کا بچہ اتنا پرائیویٹ ہو گیا اتنی جلدی, اور اتنی جلدی, اور ماں باپ سے ہو گیا. میں کہتی ہوں ماں باپ کے لیے تو ہر لمحہ بچے کے لیے کھلی کتاب ہونی چاہیے کہ نا. آپ کہیں بیٹا کوئی پرائیویسی. اچھا بڑے بڑے آج کل جو لوگ ہیں گھر, اچھا وہ جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں نا تو شکایات لے کے آتے ہیں, میرا بچہ میری بات نہیں سنتا. مجھے یہ بتائیں, جس بچے کو آپ نے شروع میں ہی محل جیسا کمرہ دے دیا ہے, وہ کہاں آپ کی بات, وہ آپ کی کہاں بات سنے گا؟ معذرت کے ساتھ عرض کرتی ہوں, ماں باپ کی کوئی غلطی نہیں ہوتی, لیکن یہاں پہ غلطیاں ہیں, ایسے تربیتی پوائنٹس میں غلطیاں ہیں. اب جو آپ نے بتایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ, وہ بڑا مشہور واقعہ ہے. اب اس میں دیکھیں ان والدین کی بھی آپ وسعت دیکھیں سوچ کی کہ وہ دعا بھی کیا دے رہی ہے. یہ نہیں کہ بیٹا آج کل کے اللہ تمہیں بے شمار مال و دولت نہیں, وہ کہہ رہی تمہیں آج کی ماں دعا دینا, مولا تمہیں اللہ تعالیٰ تمہیں جو ہے وہ امام زمانہ کے قافلے میں کھڑا کریں, کالے لشکروں میں جا کے کھڑا کریں. آج کی ماں یہ دعا دے تو تب دے جب اس کا کتاب سے رشتہ جڑا ہو. بالکل, اس نے خود پڑھا ہوگا تو اسے پڑھا ہوگا. یہاں پہ میں قاسم سلیمانی جو بھی ایران, ایگزیکٹلی, ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو آیا یوٹیوب پہ اور میرے بال کھڑے ہو جاتے ہیں. میں حیران ہوں کہ وہ جملہ کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا آپ نے ایسا بچہ کیسے دے دیا اسلام کو کہ جس کے بازو بھی کٹ چکے, جس کا پورا جسم ریزہ ریزہ تھا, یہ ہمت کہاں سے دی؟ اس نے کہا ایک توسل تھا جو میں کرتی تھی, اور وہ نبی خدا کی دختر سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ, میں ایک ایک لقمہ قاسم سلیمانی کو یا زہرا کہہ کے کھلاتی تھی. ہماری مائیں آج بچوں کو کھانا کھلا رہی ہیں, سامنے موبائل فون, ٹیب, وہ لگے جی کوکو میلن لگا ہوا ہے, فلاں لگا ہوا ہے, بچے کھا رہے ہیں. بھائی وہ بھی تو بچے کیا سیکھیں, اور ان کی تدفین تک ان کی والدہ, آپ نے دیکھا ہوگا ہر چینل, جس بے شک وہ رو رہی تھی, حزن تو آپ کا ایسے معاملے میں رہ نہیں سکتا, لیکن جس ہمت اور جس جرت کے ساتھ وہ اپنی پوتی کو لے کے وہاں پہ کھڑی تھیں اور وہ دیکھ رہی تھیں کہ میرے بیٹے کی ایک شان سے ایک جنازہ آئے گا, اور اس کو وہی بات ہے کہ آپ کے گوز بمس آنا شروع ہو جاتے ہیں. بالکل اسی چیز کو آپ کنٹینیو کریں, کیونکہ ہم نے یہ ردا سے بھی پوچھا کہ قرآن حدیث میں کہ والدین کے حقوق کا کیا تعین کیا گیا, تو آپ بھی مزید فضیلت پہ روشنی ڈالیں. جی ضرور. اگر ہم اس میں سب سے پہلے ایک چیز دیکھیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر چکے تھے, پوری طرح سے ان کا بائیکاٹ ہو چکا تھا, مکہ کی طرف سے تمام ٹریڈ ہر چیز روک دی گئی تھی. 2 پہاڑیوں کے درمیان طائف کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ مقیم رہے تھے. تو آپ فضیلت دیکھیں کہ ایک بچی پیدا ہوتی ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لایا جاتا ہے, تو صحابی رسول لے کر جاتے ہیں اور واپس آ کے اس کے والدین کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ, اور یہ قحط کا زمانہ چل رہا ہے, جب امیر حمزہ روز جاتے تھے اور روز جا کے کہیں سے چند لقمے لا کے اپنے اس قبیلے یا اس قافلے کو دینا چاہتے تھے کہ جو کہ ہجرت میں اللہ کے نبی کے ساتھ تھا, تو ان کو کچھ نہیں ملتا تھا. صحابی رسول کے پاس وہ آئے, انہوں نے کہا آپ رسول اللہ کو جا کے بتائیے کہ آج پھر ہمیں کھانے کو کچھ نہیں ملا. تو وہ مسکرائے, انہوں نے کہا ایک بچی پیدا ہوئی ہے, انہوں نے اس کا نام آمنہ رکھا ہے اپنی والدہ کے نام پہ, اور انہوں نے اس کے کان میں کچھ ایسا کہا ہے کہ وہ بچی بھی مسکرا گئی اور اللہ کے نبی بھی مسکرا رہے تھے, اور اللہ کے نبی نے ان کے کان میں فرمایا کہ تمہارے آنے سے وہ برکتیں آئی ہیں کہ جہاں پر یہ قحط سالی ختم ہوگی, تو رزق کا معاملہ برابر ہو گیا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی کی اپنی والدہ سے محبت بہت کم عرصے کی تھی. آپ کی کیا عمر تھی کہ وہ وفات پا گئے؟ چند دن, آپ کچھ عرصہ کہہ لیں, ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو بریک ڈاؤن کر کے کاؤنٹ کرتے ہیں. اینڈ ان کی محبت کیا ہے کہ میں اپنی والدہ کی ایک روایت کو قائم رکھتے ہوئے اس بچی کا نام آگے رکھتا ہوں, ٹھیک ہے. انہوں نے وہ نام رکھا اور اس کی برکت سے وہ قحط سالی. پھر اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ کاش, ایک نبی کی خواہش آپ دیکھیں, نبی مطلب خاتم النبی جن کے اوپر نبوت ختم ہو رہی ہے, سیلڈ, اٹس ٹوٹلی پیکڈ, وہ فرماتے ہیں کہ کاش میں نماز میں کھڑا ہوں اور ادھر سے میری ماں کی آواز آئے اور میں نماز سکپ کر کے جاؤں. نماز, اب یہ بات کون کر رہے ہیں؟ جن کے اوپر نماز کی معراج کو فائنل کر دیا گیا ہے کہ 5 وقت کی ہے اور آپ لوگوں نے پڑھنی ہے, اور آپ اس فرض قرار دے گئے, ایگزیکٹلی, اور آپ اس کے علمبردار ہیں, علم آپ کے ہاتھ میں ہے, ٹھیک ہے. وہ کیا بات کر رہے ہیں کہ میں ان اللہ تعالیٰ کو اپنے رب کو منا لوں گا کہ نماز توڑ دی تھی, خیر ہے کوئی بات نہیں, لیکن جو پیچھے بیٹھی تھی نا وہ ہیں جنہوں نے 251 بونز ٹوٹنے کی تکلیف برداشت کی تھی میری پیدائش پہ.
آپ دیکھیں کہ کس قدر خوبصورت ہے یہ بانڈ ہے. اینڈ اگر ہم حقوق کی بات کرتے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وہ جس گھر میں جانا ہوتا تھا اور جدھر جا کے وہ ان بوڑھی خاتون کے گھر کی صفائی کرتے, حضرت عمر ان کی تعاقب میں گئے ان کو ڈھونڈنے کے, یہ ابوبکر کدھر جاتے ہیں, تو وہ اندھی خاتون تھیں اور ان کا کوئی وہ معاملہ نہیں تھا. ابوبکر صدیق کا کیا تھا کہ یہ بوڑھی ہیں, میری والدہ کی جگہ ہیں, اپنی زندہ نہیں رہی تو میں چاہتا ہوں کہ میں ان کی خدمت کر کے ہوں. حضرت اب ایسے کرنی کو ویسے کرنی کس چیز نے بنا دیا, اس چیز نے بنا دیا کہ اللہ تعالیٰ, آپ ان کی فضیلت دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عمر و علی قرن کے شہر سے ایک شخص آئے گا جس کا نام اویس ہوگا, وہ آئے تو اس سے اپنے حق پہ دعا کروانا اور اس کو ڈھونڈنا, اس کو جنت کی بشارت دینا. اینڈ جب وہ آئے, وہ عمرے کا قافلہ بیٹھا تو پوچھا گیا کہ قرن کے شہر سے کون ہے, انہوں نے کہا جی وہ فلاں ہیں. حضرت عمر پوچھ رہے ہیں, انہوں نے مولا علی کو ڈھونڈا, انہوں نے کہا کہ مولا چلیے دیکھیں وہ شخص آ چکے ہیں. اور جب ان کے پاس کہ وہ حیرت میں مبتلا, انہوں نے کہا میں عمر ہوں اور یہ علی ہیں. وہ پریشان اور وہ کانپنا شروع کرنے, کہا آپ کیوں؟ انہوں نے کہا تم نے ماں کی ایسی خدمت کی کہ تم جو قرآن اپنے گھر میں پڑھتے ہو وہ جنت میں سنا جاتا ہے. اب اگر یہاں پر حقوق میں اگر آپ نے کہا نا کہ قرآن اور حدیث میں ان کے حقوق کیا ہیں, ادب سب سے پہلے. اگر آپ کو, اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے میوش, آئی بلیو کہ دونوں رشتے نا, کوئی بھی رشتہ ون وے نہیں ہوتا, اٹس اے ٹو وے ٹریفک. آپ ایک ہاتھ سے عزت دیں گے, آپ دوسرے ہاتھ سے عزت لیں گے. آج کل کے والدین کی اگر آپ زبان دیکھ لیں, نہیں کر رہے ہو جہنم میں جاؤ, فون پکڑو غائب ہو جاؤ, ٹھیک ہے بچے نے غائب ہو جانا ہے, ہی از انٹو دا ہیل, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہی از ہیپی, اس کو وائی فائی کا پاس ورڈ ہے, ہی از مور دین ہیپی ٹو گو انٹو دا ہیل, اینڈ دیٹس اینڈ آف دا اسٹوری. بھائی آپ ماں ہیں, آپ انہیں بٹھائیں, آپ انہیں بتائیں 2025 ہے, چائنا سب سے بڑا ڈیم بنا رہا ہے دنیا کا, اگلے اس سال کے آخر تک تو دنیا میں گارنٹی نہیں ہے کہ پانی بچے گا کہ نہیں بچے گا. ورلڈ وار 3 شروع ہو جائے گی. امام زمانہ کا جو لشکر آنا تھا اس کی تیاری کس نے کرنی تھی؟ وہ جو کربلا ہوئی تھی وہ مذاق تھا؟ تو والدین نے بھی تربیت کے علم کو چھوڑا ہے. لیکن اگر حقوق جو قرآن و حدیث میں ہیں, جو بیسک ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ادب آپ نے مس کر سکتے ہو, ان کو بڑھاپے میں پاؤ, تو برکت و رحمت کا عالم یہ ہے کہ آپ ان دونوں کی خدمت کرو. جس نے ایک کو پایا اس نے جنت پائی, جس نے دونوں کو پایا اس نے تو پوری جنت پا لی. پھر اللہ تعالیٰ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تیسرا حق ان کا یہ ہے کہ آپ ان کا خیال ایسے ہی رکھو جیسا انہوں نے آپ کے بچپن میں رکھا تھا, کیونکہ آپ ان کی ایک رات کا حساب اپنی پوری زندگی کی. آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ جو ایک شخص جس نے اپنی والدہ کو کندھے پہ بٹھا کے عمرہ کرایا, اور کرانے کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو, اس نے کہا رسول اللہ میں تو پورا عمرہ ان کو اپنے کندھے پہ بٹھا کے کرا دیا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں حق پورا ہو سکتا, تم ایک رات کو نہیں برابری کر سکتے. بالکل بالکل. وہاں بریک لینی ہے, بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہے گا, بولتے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج ہم بات کر رہے ہیں بہت ہی خوبصورت موضوع پہ, گفتگو ہو رہی دین اسلام میں والدین کے حقوق پہ بات کی جا رہی ہے. یقیناً ناظرین وقت کی ضرورت, یہ ٹاپک ہے بہت ہی اہم, بہت ہی وسیع ترین ٹاپک ہے, اور سمجھنے کی, اس پہ عمل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہے. ماں آپ اپنی بات مکمل کر لیں, والدین کے حوالے سے قرآن میں کیا فضیلت ہے اس پہ ہم گفتگو کر رہے تھے. سو آپ کو تیسری میں نے آپ کو بتائی ہے جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ انہیں بڑھاپے میں پاؤ تو ان کی خدمت اور ان کا خیال رکھو, بیکاز آپ ان کی ایک رات کو واپس نہیں کر سکتے ہو. چوتھا, آپ کے والدین کے آگے آپ کوسچنیبل پوزیشن میں نہیں کھڑے ہو سکتے. صرف ایک موقع پر اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ اگر وہ دین حق کے خلاف جا کے بات کریں تو آپ اصلاحی طور پہ ان سے گفتگو کر سکتے ہو. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا یا رسول اللہ میرے والد آپ کے بارے میں باتیں کرتے ہیں, میرا دل کرتا ہے میں ان کا سر قلم کر دوں. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں ابوبکر, والد ہیں تمہارے, والد ہیں, تم یہ نہیں کرو گے. تو دس از ہاؤ دا اسلام شوز دا کریڈیبلٹی آف دا پیرنٹس, کیونکہ وہ ایک میرا کل کو ہم نے بھی, کل کو میں نے, آپ نے, ہم سب نے اسی پوائنٹ پہ آ کے کھڑے ہو جانا ہے بہت جلدی, وہ ٹائم دور. لیکن ہم لوگوں کا امتحان یہ ہوگا کہ کیا ہم وہ پیرنٹس بن پائیں گے جو ہم نے کمیاں یہاں پہ گنوا دی. تو ایک عالم سب سے پہلے جلدی پکڑا جائے گا. اینڈ سیکنڈلی جب ایک پیرنٹنگ کی بات آتی ہے تو میرا والدین سے یہ بڑا کھلا ایک گلہ ہے. آپ نے اگر اپنے بچے کو برادری کی غمی خوشی میں آپ نے اس کی پرسنالٹی انویسٹ نہیں کی ہوئی نا, اس کو آپ کا اخلاق اور اس کو آپ کا اخلاق سمجھ آ ہی نہیں سکتا, نہیں آئے گا سمجھ. بالکل ایسے آپ اس کو سوشل گیدرنگس میں لے کے جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا آپ کے بچے میں لحاظ و ادب کے کیا معیارات ہیں, آپ کی تربیت کتنے پانی میں ہے, وہ آپ کی تربیت کتنے پانی میں. بالکل, کہ اس کو کسی ماتم یا جنازے پہ جانے کے بعد یہ پتہ ہے کہ جنازے کی دعا کیسے پڑھنی ہے, اسے کیا یہ علم ہے کہ جنازے میں خاموشی کس سے کہتے ہیں, کیونکہ آج کل تو جنازہ بھی ایک گیٹ ٹوگیدر پارٹی ہے نا, اوکے فائن ہم جائیں گے, جن کے گھر مرا ہے وہ روئیں گے, احساس نہیں رہا, ختم ہو گیا. دعا, آپ جنازہ, دعا کا ایلیمنٹ ہی ختم ہو چکے. تو پیرنٹس کو چاہیے, آپ جو رضا نے بڑی خوبصورت بات کی نا کہ آپ کی ڈائننگ ٹیبل کی رونق کیوں ایک عورت کے آنے سے گھر میں ختم ہو جاتی ہے, دیٹ شوڈ بی ایکولی انٹرٹینڈ.
بچوں کو یہ چیز انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ حق کیا ہے. اللہ تعالیٰ تو اپنے بارے میں کہتے ہیں سورہ فاتحہ میں, گھروں میں ڈرائنگ ڈائننگ تو ہے لیکن ویران ہے. ویران ہے. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ میں کہتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین, دس از دا بک فار دا متقین. اینڈ تقوی اختیار کرنے والا وہ ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے کو حق سے ادا کرتا ہے. نماز کی اذان ہوئی ہے, اذان ہو چکی ہے نا, آپ نے نماز پڑھنی ہے, آپ نے نماز کی اذان کا حق ہی ادا کرنا ہے کہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے, نماز کو پریسائز ٹائم پہ پڑھنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے والدین کے معاملے میں حق کا سوال کرتے ہیں, احسان کا نہیں. احسان حقوق العباد کے چیپٹرز میں اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں کہ میرا اور ردا کا معاملہ ہے اور میں ان کے ساتھ اس معاملے میں اچھی ہوں یا اچھی ہیں, تو ہم لوگ احسان کریں, ہم احسن طریقے سے عمل کو کریں. والدین پہ آپ کا احسان نہیں ہے, وہ حق ہے, یو گونا بی کوسچنیبل ٹو دیٹ. ہم تو احسان سمجھتے ہیں, ہم تو آپ پہ احسان کریں. ایگزیکٹلی. ایون ہم یہ والدین کو, میں نے بچوں کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ آپ نے ہمیں پیدا کر کے کوئی احسان کیا. یہ سب بھی کرتے ہیں, سبھی کرتے ہیں. اچھا اتنے وہ استغفر اللہ کوئی اتنا بڑا شوق میں چلے جاتے ہیں, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آئی بلیو کہ ہم جو 90s کے بچے ہیں نا, ہم پھر آخری کوئی وہ اولاد ہے کرتے ہیں, ہم پھر بھی تربیت ہے. جو 2000 کے آگے سے یہ گیم بوائز آئے اور گیم گرلز آئی ہیں نا, جو بچیاں جو یہ چھوٹے چھوٹے گیمز کھیل کے ہم نے بڑے کر دیے, جن کو ہم نے ایکس باکسز پکڑا دیے, ان کی جو ہم نے ذات کی تباہی. حضرت اقبال نے کہا تھا نا, کبھی یہ نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, تو وہ نوجوان مسلم کی بات ہوئی تھی. اور وہ تدبر ہی تب کرے گا جب اس کی ماں وہ دعا دینے والی ہوگی جو کہ سردہ نے موسیٰ علیہ السلام پہ, کہ وہ ماں یہ نہیں کہہ رہی کہ بیٹا اللہ تمہیں مال و دولت سے نواز دے, تمہیں نبی کے جو ہے وہ رکھیں, رفاقت میں رکھیں, ان کا رفیق, ان کا دوست بنائیں, اور سیکنڈلی ہم لوگوں کی موت تب آئے جبکہ ہم ان کا دیدار کریں. آپ معراج دیکھیں, دعا کیا کرتے ہیں, کیا دعا دیتے ہیں. آج ایک پیرنٹس کو ایز پیرنٹس ان کو فکر ہوگی کہ بچی نے یہ پڑھ لیا ہے, بچے نے یہ پڑھ لیا, ہم نے اس کو اس کالج میں لے کے جانا ہے. 1 سال کا گیپ دے کہ اس کو قرآن کی طرف کیوں نہیں لے کر آنا. تربیت کہاں پہ ہے. گھر میں پھپھو انٹر ہو رہی ہیں, بیٹے آپ گھر سے غائب ہو جو, گھر میں پھپھو آ رہی ہیں. رشتوں کی پہچان آپ کے سامنے نہیں. ایگزیکٹلی. ڈرائنگ روم ڈسکشنز ہیں بچوں کے سامنے, آپ ان کی ذات کا کباڑا ہی تب کرتے ہیں جب آپ اپنے ہر رشتوں میں بہت سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں اختلافات نہیں رہے. مولا علی علیہ السلام کو جب اکیلا کیا گیا, کیا ان کے دلوں میں گلے نہیں ہوں گے؟ بی بی فاطمہ کو جب اکیلا کیا گیا, ان کے دل میں گلا نہیں ہوگا. لیکن کیا امام حسن امام حسین کے میں کسی ایک عمل سے بھی لگا کہ اس ماں نے, وہ ماں جو کہ جنت کی شہزادی ہیں, یہ تربیت میں کمی چھوڑی ہو کہ انہوں نے حضرت عثمان یا کسی کے ساتھ بھی تربیت. تو آج کے والدین کو پہلے ان کی تربیت کی ضرورت ہے کہ وہ تاریخ کو پڑھے, اسلام کو پڑھے, تو یقیناً آگے وہ پھر بچوں کی تربیت کریں گے. ثانی آپ کی طرف آتے ہیں, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنائیے, بسم اللہ کیجیے. نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا, ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا, نعمتیں بانٹتا آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے,
کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا نعمتیں بانٹتا، انہیں مانا ہونے جانا، نہ رکھا غیر سے کام، انہیں مانا ہونے جانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، نعمتیں بانٹتا۔ جزاک اللہ۔ ناظرین، آج کا ٹاپک جس پہ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، جی خانم رضا بتول صاحبہ آپ کی طرف آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ والدین کی رضا میں رب کی رضا ہے، اللہ کی رضا ہے، اس بات کا فلسفہ کیا ہے، ذرا بیان کیجیے۔ بہت خوبصورت سوال ہے۔ رضائے خداوند متعال اگر دنیا میں انسان کو مل جائے تو اس سے بڑی کوئی بات نہیں ہوتی، یقیناً کہ مطلب خدا کی رضا کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو عرش الہی کی جانب نہیں جانا، پروردگار عالم نے دنیا میں ہی اس رضا کو چھپا کر رکھا ہے۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہوتا ہے، ہم خدا کی رضا کو جب ڈھونڈنے کے لیے نکلتے ہیں نا مہوش، تو یا ہم مسجدوں کا رخ کر لیتے ہیں، یا ہم مندروں کا رخ کر لیتے ہیں، یا ہم پیر فقیر کی جانب چلے جاتے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی عمل۔ لیکن رب ذوالجلال کی اتنی خوبصورت بات اور اتنا خوبصورت فرمان کہ میری رضا تم ڈھونڈنا چاہتے ہو تو وہ تمہارے پیرنٹس میں چھپی ہے۔ کیا بات، بہت بڑی بات ہے نا، کہ آپ وہی میں نے پہلی والی بات، ہم دنیا کے دروازوں پہ جا کر دستک دیتے ہیں، ایسے گھر کے سب سے بہترین باب کو ہم بھول جاتے ہیں، کہ وہ باب کہ جس پر دستک دینا مجھے رب کی جانب لے کے جائے گا، وہ دروازہ کہ اگر میں مشکل میں ہوں تو پہلا در اگر میرے والدین کا ہے تو میں وہاں۔ اچھا، اب یہاں پر جب بات آتی ہے نا کہ رب کی رضا کو ڈھونڈنا ہے تو پیرنٹس کی طرف جاؤ، تو آج کل کے جو بچے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ماں باپ کا فرض ہے بچوں کو دیکھنا۔ اچھا، پینشن کے ٹائم تک اور آگے جا کر جتنے بھی مسائل ہیں وہاں تک وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیوں ہوتے ہیں؟ کیوں کہ جب ان کے جانے کے بعد ان کا کچھ سرمایہ ہمیں ملے گا۔ ایک لالچ، کتنی بڑی بات ہے کہ آپ اپنے پیرنٹس سے۔ اچھا، بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں۔ ناظرین، بہت ہی اہم گفتگو کا سلسلہ جاری، اس کو آگے بڑھائیں گے، کنٹینیو کریں گے، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج ہم بات کریں دین اسلام میں والدین کی جو حقوق ہیں اس پہ تذکرہ کیا جا رہا ہے، کیا اہمیت اس پہ بات کی جا رہی ہے۔ مہمان ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں جی، خانم رضا بتول صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، محترمہ مہا سردار صاحبہ ہمارے ساتھ ہے، اور بھائی نعت خواں ثانیہ شہزاد صاحبہ ہمارے ساتھ ہے۔ بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا ساتھ رہنے کے لیے۔ رضا، آپ ہی سے ہم بات کر رہے تھے کہ والدین رب جو فرمائے گئے اس میں رب کی رضا ہے، والدین کی رضا میں آپ اس بات کو مکمل کر لیں، پھر آگے چلتے ہیں۔ تو میں یہ بتانا چاہ رہی تھی کہ کبھی کبھی رب کی رضا جو ہے ہم وہ اس طرح سے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ دکھاوے میں بھی آ جاتی ہے۔ پیرنٹس کو ہم کبھی کبھی اس لیے ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں کہ ان کے مال پہ نظر ہوتی ہے یا ان کی جائیداد پہ نظر ہوتی ہے۔ یہ نقطہ میں نے کیوں کہا، شاید اس طرف لوگ بہت کم متوجہ ہوتے ہیں۔ آپ پیرنٹس کے ساتھ اچھے ہیں، ان کا کھانا پینا کر رہے ہیں، ان کا خیال رکھ رہے ہیں، لیکن نگاہ کس طرف ہے؟
रज़ाए खुदाबंदी पे कुछ और है हमारा। आमाल बिन निया ना, आपके आमाल का दारो मदार आपकी नियतों पर है। मेरी नियत ये है कि अच्छा मैं आज माँ का ख्याल इसलिए रख रहा हूँ कि कल मुझे, देखिए वो हिस्सा आपका ही है, वो हिस्सा आपका ही है। मुझे एक बताएं, माँ बाप के लिए औलाद से बढ़कर कौन है? कोई भी नहीं है। सवाल था ना जब क्वेश्चंस आए मेरे पास, तो उसमें मैं देख रही थी कि वालिदैन के जितने भी हकूक हैं उसमें से एक हक ये है कि उनके जाने के बाद उसका ख्याल किस तरह से रखा जाए। अल्लाह ना करे कि किसी माँ बाप का साया उसके सर से दूर हो या जुदा हो, लेकिन अगर कोई माँ बाप जाने वाले होते हैं तो मुझे ये समझ नहीं आती कि बच्चे जो कुछ पाएंगे, लाइन शकर तुम ला अज़ीदन्नकुम, तुम शुक्र करो उस चीज़ में इजाफा हो जाएगा। तो उस शुक्र के बारे में जब इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने पूछा कि ये खुदा तू बता कि वो जो शुक्र है वो किस तरह का शुक्र होना चाहिए, का सबसे बड़ी नेमत उज़्मा का शुक्र। का वो नेमत उज़्मा क्या है? का क्या तुमने कभी सजदे में गिरकर ये शुक्र अदा किया कि या रब तेरा लाख एहसान कि तूने मुझे माँ बाप जैसी नेमत से नवाजा। हाँ, वो बच्चे भी दुनिया में मौजूद हैं जो पैदा होते साथ अपने माँ बाप को नहीं देख सकते और दुनिया से चले जाते हैं। मैं इस फैली हुई बात को बस समेटने की कोशिश करूंगी और यही जुमला कहूंगी कि कभी कभी हम पेरेंट्स की रज़ा में इसलिए भी, माँ बाप की रज़ा को इसलिए भी लेकर आ जाते हैं कि शायद अच्छा इनके साथ अच्छा सलूक होगा तो मुझे ये सब कुछ मिलेगा। माजरत के साथ काश हमारी निगाह इस जानिब हो कि मैंने माँ बाप को राज़ी इसलिए करना है कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो, रोज़े महशर जनाब सैयदा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शिफात मुझे नसीब हो। ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने अंदर खुद सही कर सकते हैं। मैं हमेशा वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुमला बयान करती हूँ, मन अरफ़ नफ्सहू फ़क़द अरफ़ रब्बा। तुम अपने नफ्स को पहचानो कि तुम क्या चाहते हो। जब तक तुम अपने नफ्स की इस्लाह नहीं करोगे ना, तुम नहीं समझ पाओगे कि मुझे किस रिश्ते से क्या लेना है। लेकिन अफसोस का मकाम है, हस्बैंड वाइफ के दरमियान लालच है, बहन भाई के दरमियान, अजीब हर रिश्ता। अच्छा, रिश्ते देखने के लिए कहीं जा रहे हैं, बच्ची अच्छा कमाती हो, बच्ची देखें, जब आपकी बुनियाद ही खोखली है तो आपको आगे जाके क्या मिलेगा? दुनियावी मालो दौलत के पीछे लगे हुए हैं। हाँ, कि मुझे ये चीज़ मिले। तो वो कहते हैं ना, गिव टेक का एक अजीब कॉन्सेप्ट है, वो दे मैं लूँ, वो दे मैं लूँ। अजीब बात है, कभी देना सीखें, स्टेटस मेंटेन करना। हाँ, इस वजह से गिव एंड टेक। और अभी क्या बात है कि हम पेरेंट्स के साथ जाते हैं ना, तो अगर कोई माँ ये कह दे, आजकल अक्सर ये शिकायत आती हैं और ग्रुप में मैसेजेस आ रहे होते हैं कि क्या करें, हम रिश्ता देखने के लिए जा रहे हैं और वहाँ जाकर क्या जुमला होता है उनका, एक ही बात होती है, अगर पेरेंट्स ये कह दें कि हमारा बच्चा तो बड़ा फरमाबरदार है माँ का, बड़ा मानता है, यकीन माने लड़की वाले रिश्ता नहीं देते। अच्छा, यही चीज़ें मुझे लगता है कि हमें समझने की ज़रूरत है कि हमें अगर जब हम वालिदैन की बात, या जो रिदा ने अभी बात कही कि वालिदैन की खिदमत गुजारी करना, उसके पीछे जो है वो हमारा मफाद होता है कि हमें क्या कौन सी चीज़ें हमें मिल जाएंगी, या वालिदैन को हम ज़्यादा अजीज़ हो जाएंगे। तो अगर 5-6 बच्चे हैं तो किसी एक को ज़्यादा हिस्सा मिलेगा, उसके पीछे भी उसका एक मफाद, एक लालच होता है। तो इन चीज़ों से हमें यकीनन निकलने की ज़रूरत है। और हमारे जो मेहमान हैं बड़े वैलिड पॉइंट के साथ हमारी रहनुमाई कर रहे हैं कि वालिदैन के कितने, मतलब जो हकूक़ और उनकी जो अहमियत है वो किस कदर ज़्यादा है। रिदा, आप कंटिन्यू कीजिए। मैं ये आपका पॉइंट ये इस जगह पर कि जब कोई आपका रिश्ता लेने के लिए आता है ना, अक्सर हमारे भी प्रपोजल वगैरह जब आते हैं तो ये चीज़ हम भी फेस करते हैं। क्यों, आई डोंट नो, कि एक बच्चा जब अपनी माँ का फर्मा बरदार है तो वो आपके लिए गुड लिस्ट में नहीं आता, कि अगर वो एक औरत की घर में रिस्पेक्ट कर रहा है तो वो आपको भी इज्जत देगा ना। लेकिन मुझे लगता है ये तो जोरू का गुलाम है माँ का, इसको तो रिश्ता देना ही नहीं, ये तुम्हारी क्या सुनेगा। यस, ये तो मम्मीज बॉय है। हाँ, ये तो हम ये लफ्ज यूज करते हैं, मम्मीज बॉय है, बस इसने तो कहाँ सुननी है। देखिए, काश हम अपने वो सोच को और नियतों को बदल लें। कल को आप भी माँ बनेंगी। हाँ, तो फिर अगर आपके लिए कोई ये जुमला कहे, क्या करेंगे? और कितना दुख होता है कि मैंने जिसको पाल पोस के बड़ा किया है, आज वो बच्चा मेरे लिए कुछ नहीं है, कुल कमाई मैंने आगे वाले को दे दी। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि माँ, एक जवान बच्चा, ये एक बहुत बड़ा नुक्ता है। अपने जो मदर इन लॉ, फादर इन लॉ, हम उनकी ज़्यादा खिदमत गुजारी करें कि उसने अपना जो है वो जिगर का टुकड़ा, अपनी औलाद जो है वो मुझे दे दी। हम कहते हैं कि नहीं, ये तो माँ की बात मानता है, ऐसे ही। और मैं भी ये नुक्ता पता है मैं क्यों कह रही हूँ, आप कह रहे हैं ना वालिदैन के हुकूक है, मैं क्यों आफ्टर मैरिज एक रिलेशन, ये आजकल की हमारी लिंक कर रही है ना, नहीं लिंक कर रही है। और खराबियां तब ही आती हैं, 4 बच्चे घर में है ना,
وہ ماں کے ساتھ بہت اٹیچ ہوتے ہیں, بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں, جھگڑا ختم, پھر ماں کے ساتھ آ جاتے ہیں. کبھی کبھی جب ہمارے رشتوں میں اضافہ ہوتا ہے نا, تو ہم نے انہیں کبھی لمٹس نہیں بتائی. ہم نے کبھی جب شرائط کی, شادیوں کی شرائط رکھی جا رہی ہوتی ہے, تو ہم نے کبھی اس میں یہ شرط نہیں رکھی کہ جو میری ماں کا مقام ہے, جو میرے پیرنٹس کا مقام ہے, اس مقام پر تم کبھی نہیں آ سکتی. یعنی ہر انسان کے اپنا مقام ہے. ہم یہ کہتے ہیں گاڑی چاہیے, بنگلہ چاہیے, اتنا گولڈ چاہیے, اتنا معذرت کے ساتھ یہ جملے عرض کری ہوں, یہ ساری چیزیں ڈیمانڈز ہیں. لیکن میں نے کبھی نہیں کہا, نہ لڑکے کو کبھی کہا, نہ لڑکی نے لڑکوں والوں کو کبھی کہا کہ میری بچی جا رہی ہے تو کم از کم اس کو اس طرح سے رکھیے گا کہ وہ ایکول نہ صحیح لیکن ہر طرف رسپیکٹ کا رشتہ ہو. آج کل میں نے بہت سارے گھروں کو ٹوٹتے دیکھا ہے, اور ماؤں کو مایوس کیوں دیکھا ہے پارک میں بیٹھ کر. یہ بھی ریسنٹلی میں پارک میں گئی تو ایک, میں کہتی ہوں وہ آنٹی اتنی با اخلاق, اتنی اچھی ہیں, لیکن جب ان کی بہو گھر آئی ہے تو وہ رو رہی ہے پارک میں. وہ چہرہ جو ہر وقت خوشحال رہتا تھا, آج بہو کی آنے کی وجہ سے وہ پریشان ہے. کیوں؟ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ کہیں نہ کہیں وہ بھی اپنے گھر میں وہ بچی اس ایٹیٹیوڈ کو اتنا پریکٹس کر چکی ہے کہ اس کو وہ حیا اور جھجک کے بغیر ایک نئے گھر میں آنے کے بعد اس کو وہ چیز انڈرسٹینڈ ہی نہیں ہو رہی, وہ جھجک فیل ہی نہیں ہو رہی کہ میں اس ایٹیٹیوڈ کو یہاں پہ ایٹ لیسٹ پریکٹس نہ کروں. شی از ایبسلیٹلی اسپاٹ آن. کیسا ہی ہے. اچھا وہاں آپ کی طرف آتے ہیں, والدین غیر مسلم ہوں, اولاد مسلم ہو جائے, اسلام قبول کر لے, تو پھر اولاد جو ہے کیا وہ جو غیر مسلم والدین ہیں اسی طرح حقوق کا خیال رکھیں گے, ان کے رائٹس وہی ہوں گے والدین کے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کا دین کہتا ہے کہ تم میں سے جنت میں وہ جائے گا جس کا دل چڑیا کی طرح نرم ہے. جو دین اتنا میٹھا اور اتنے سافٹ پوائنٹ پر ہو, وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ لائبلٹی کیسے کریٹ کر سکتے ہیں؟ اگر تم مسلمان ہو گئے ہو, ابو بکر آپ مسلمان ہو گئے, عمر آپ مسلمان ہو گئے, ماں باپ کو پکڑ کے تلوار سے مار دیں. اللہ تعالیٰ کے پاس وہ جوان آیا جس کو اللہ کے نبی نے مدد کی تھی یا کوئی ایسا صلہ رحمی کا عمل کیا تھا کہ جس سے اس کو عشق ہو گیا, بستر مرگ پہ ہے, باپ یہودی ہے, لیکن باپ نے بھی لائبلٹی دی. اس نے کہا کہ جنازہ آپ پڑھائیں گے کیونکہ یہ آپ کے دین پہ ختم ہوا ہے اور اسے آپ سے محبت تھی. اسلام میں یہ آپ کو اجازت ہے ہی نہیں. اسلام الف آپ اللہ کو کنسیڈر کر لیں, باقی سیدھا آپ سلام پہ لے جائیں. بریک لینی, بریک کے بعد یہیں سے ہم کنٹینیو کرتے ہیں. ناظرین ساتھ پہ ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ ڈسکشن ہو رہی ہے, دین اسلام میں والدین کی کیا حقوق ہیں, ان کی کیا اہمیت, اسی پہ بات کی جا رہی ہے. مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی ماں سردار صاحب آپ اپنی بات مکمل کریے. سو اسلام کا الف اللہ کو کنسیڈر کریں, باقی صرف سلام ہے. تو اللہ تعالیٰ کی ہر وہ چیز جو کہ ان کی دین حق میں آتی ہے وہ ایک سلامتی ہی رکھتی ہے. بے شک اس میں کہیں پر یہ ایلیمنٹ نہیں ہے کہ اف یو آر اے مسلم. میری اپنی فرینڈز ہیں, دوز ہو ور کرسچنز, دے ریورٹس رائٹ اینڈ دے آر ناؤ ریورٹس, اینڈ انہوں نے اپنے دین کو جو ہے وہ چینج کیا, اپنے ریلیجن کو چینج کیا, اور دے گاٹ میریڈ ٹو دا مسلم پرسنز ایز ویل ایٹ the end of the day, but they never disrespected to their parents because اسلام میں اس چیز کی گنجائش ہے ہی نہیں. آپ کو وہ چیز کہیں پر ملتی ہی نہیں ہے. اینڈ اخلاق کا میٹر تو اتنا سینسٹیو ہے کہ مولانا اسحاق صاحب کی میں کل ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی جس میں وہ بتاتے ہیں حضرت سعد بن معاذ 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل ہوئے تھے, لیکن جب انہیں قبر میں ڈالا جا رہا تھا تو قبر ان کو کھینچ رہی تھی, ان کو نچوڑ رہی تھی اپنے اندر, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ کھڑے ہو کر سبحان اللہ, الحمدللہ, استغفر اللہ کی تسبیح کرتے رہے, اور اتنی دیر تک کرتے رہے کہ ان کی قبر نے ان کو ایکسیپٹ کر لیا. تو بعد میں صحابہ نے پوچھا کہ سعد بن معاذ جیسی ہستی 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں شامل تھے, رسول اللہ اتنی تسبیح کی کیا ضرورت آن پڑی؟ انہوں نے کہا کہ ایک تو اپنی بیوی سے اچھے سے بات نہیں کرتا, تو دوسرا اخلاق. اللہ. تو جو دین ایک صحابی کو بیسک اخلاق اور ایتھکس اور اپنی وائف کے ساتھ اچھے نہ ہونے پر چھوڑ دے گا, کیا وہ یہ ایکسیپٹ کرے گا کہ اگر تم مجھے ایکسیپٹ کر کے ایز اے دین آ رہے ہو اور اپنے ان پیرنٹس کی آپ بے ادبی کرو جنہوں نے آپ کو پیدا کیا, آپ کو پالا, آپ کو تربیت دی, آپ کو بڑا کیا, اور اس ہدایت کے عمل میں بھی کہیں نہ کہیں خیر میں وہ رہے آپ کے ساتھ شامل. ہاں یہاں پر یہ لنک کرتی ہوں, میں صرف کرنا چاہوں گی شامل. آپ نے بات کی نا کہ غیر مسلم پیرنٹس ہوں تو کیا, میں اکثر یہ سوچتی ہوں کہ جب آپ کو کوئی پال رہا ہے یا آپ کی کوئی پرورش کر رہا ہے, یا آپ کسی صحرا میں کھو گئے ہیں اور آپ کو ایک جھونپڑی نظر آئی ہے, آپ وہاں پر بیٹھے, اس نے آپ کو پانی دیا, اس نے آپ کی مدد کی کچھ لہجوں کے لیے, تو اسلام کہتا ہے وہ تمہارے لیے قابل احترام ہے. اس نے تم پہ احسان کیا, جب بھی تمہاری زندگی میں وہ تمہارے پاس آئے یا کبھی تمہارا آمنا سامنا ہو, تم پہ واجب ہے کہ تم اس کی مدد کرو, تم اس سے منہ نہ موڑو. ٹھیک ہے. تو میں کہتی ہوں کہ جب ایک بچہ غیر مسلم تھا, بے شک ہم اسلام کو کبھی بھی سخت نہیں لیتے, تو وہ جب اپنے دائرے سے نکل کر اسلام کے دائرے میں آیا ہے
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس نے اس کو سایہ دار درخت دیا, جس نے اس کو میٹھی چھاؤں دی, جس نے اس کا خیال رکھا, اب وہ تمہارے لیے قابل احترام نہیں رہا. ممکن نہیں ہے نا. تو ہم اس چیز کو اس طرح سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس نیکی کا بدلہ آپ کیا دیں گے. تو پیرنٹس آپ کے ساتھ اتنی بڑی نیکی کریں اور آپ اسلام میں آنے کے بعد ان کو کہیں کہ نہیں تم لوگ کافر ہو تو ٹھیک. اچھا ارشدہ, اگر والدین کا انتقال ہو جائے تو اس کے بعد اولاد پہ کون سے حقوق و فرائض عائد ہوتے ہیں, کون سے ان کے ذمہ ہیں کہ وہ بعد میں اس کو ادا کرنا ضروری؟ یہ مہوش یہاں پہ یہ سوال جو ہے بہت اہم ہے. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ماں باپ نے دنیا کاٹی اور بس دنیا میں ہے. مجھے اس بات پہ ایک وہ ہوتی ہے, خوشی بھی ہوتی ہے اور میں خدا کا شکر بھی ادا کرتی ہوں کہ یہ چیز میرے گھر میں ہے. میرے والد صاحب کو فوت ہوئے ابھی 2 سال ہو چکے ہیں. یہ بہت عجیب بات ہے, شاید کوئی ایکسیپٹ اس کو کرے نہ کرے. میرے بھائی کا جو گزر ہوتا ہے وہ بالکل قبرستان کے پاس سے ہوتا ہے. جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب دینا چاہتی ہوں. ہر روز قبرستان جانا شاید بہت مشکل ہے, کسی دن کوئی مصروفیت آ سکتی ہے, آپ نہیں جا سکتے. میرے بھائی صبح 5 بجے نکلتے ہیں صرف اس لیے کہ مجھے قبرستان جانا ہے, زیارت عاشورہ پڑھنی ہے, قرآن پڑھنا ہے اور پھر آفس جانا ہے. یہ ایک عادت مجھے اپنے بھائی کی کیوں پسند ہے, اس لیے کہ والدین کا دنیا میں ہونا صرف یہ خیر نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے خیر تھے, چلے گئے, اب قبر میں دفنا دیا, اب وہ ہمارے منتظر نہیں ہے. میرے نانا ابو بڑی خوبصورت بات کرتے تھے, وہ کہتے تھے جو پیرنٹس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا, وہ ہر شب جمعہ تمہارے دروازے کی چوکھٹ پر آ کر پرندہ بن کر بیٹھتے ہیں. وہ تمہیں نظر نہیں کیوں آتے ہیں, اتنا سفر کر کے آنا. سفر میں ہے نا, ہم جتنے ارواح دنیا سے چلے جاتے ہیں, اگر عالم ارواح کو پڑھا جائے, ریڈ کیا جائے تو بتایا جاتا ہے کہ وہ اتنا سفر کر کے تمہارے پاس کیوں, کہ کوئی بچہ میرے حق میں دعا کر رہا ہے یا نہیں. تو سب سے بہترین عمل والدین کے جانے کے بعد دعائے خیر ہے. اپنے پیرنٹس کو یاد کیجئے, ان سے باتیں کریں. اور کہا مجھے نہیں معلوم کہ انسان کیسے غافل ہو جاتے ہیں اپنے والدین کو دفنانے کے بعد. والدین کہاں چلے گئے, ہمارا یقین ہے جو چلا جاتا ہے وہ خدا کے پاس ہے اور خدا اس کی نظر میں ہے اور سب کچھ ہے. تو ہاؤ ٹو سے لائک دس کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس چلے گئے اور میں نے اپنی دعا پھر کسی اور کے ذمہ کر دی. نہیں, وہ ہیں جو آپ کو دیکھ رہے ہیں, وہ ہیں جو آپ کی دعا کو آپ کے اللہ تک لے کر جا سکتے ہیں. تو سب سے بڑی چیز پیرنٹس کے جانے کے بعد دعائے خیر ہے. اپنے پیرنٹس کو یاد رکھے دعاؤں میں. اور ایک کہا جاتا ہے دین اسلام میں بھی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس نماز نہیں پڑھ سکتے تھے یا نمازی نہیں تھے تو آپ پر واجب ہے کہ جو بڑا بیٹا ہے اسلامی پوائنٹ آف شریعت کے حوالے سے وہ اپنے والد کی قضا نمازیں پڑھے, جتنی اس کی نمازیں رہ گئی اس کو ادا کرے. یہ بڑے بیٹے پہ فرض ہے کہ وہ اس کو, اگر وہ نہیں پڑھ سکتا تو کسی کو ہدیہ دے, کسی کو پیسے دے. یہ شرعی مسئلہ لوگ اکثر پوچھتے ہیں تو شاید مجھے ضروری لگا بتانا. تو اگر میری والدہ دنیا سے چلی جائیں گی تو بڑی بیٹی پہ فرض ہے کہ وہ نمازیں پڑھے. اگر نہیں پڑھ سکتی تو کسی کو ہدیہ دے کے, مصروف لائف ہے نہیں آپ قضا کر سکتے, تو کسی غریب بچی کو, نیک بچی کو پیسے دے کر, ہدیہ دے کر آپ انہیں کہیں کہ اتنی عبادت یا اتنی نمازیں. اچھا, اب یہ وہ چیز ہے جو لوگ کہیں گے بھئی یہ اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہے, ہم پیسے دے کے نمازیں پڑھوائیں. نہیں, یہ پیرنٹس کا حق ہے جو بچوں پر رہ جاتا ہے اور اس کو ادا کرنا ہے. شریعت بھی کوئی چیز ہے نا. اگر آپ کے ماں باپ نماز نہیں پڑھ سکے بیماری کی حالت میں تو وہ تو ویسے ہی معاف ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پیرنٹس پنجگانہ نماز کے نہیں تھے پابند, تو آپ کوشش کریں. یہ کچھ چیزیں جو ان کے جانے کے بعد ہے. اچھا, جو آپ پہ فرض ہے کہ آپ کو پوری کرنی, ادا کرنی. اچھا, کہیں پر پانی کا کوئی ایک وہ لگوا دیں, کوئی ایسا پوائنٹ لگوا دیں جہاں سے لوگ پانی پہ صدقہ جاری ہے, وہاں پہ لوگ اکثر برائے ایصال ثواب والدین لکھ دیتے ہیں. یہ وہ چیزیں جو صدقہ جاری ہیں. یہ کیا چیزیں ہیں کہ جو چلا گیا ہے اس کی کمی ہے آپ کی لائف میں, آپ اس کو بھولے نہیں ہیں. مجھے بڑا خوبصورت لگتا ہے, مساجد میں اکثر ہم جائیں تو سورہ یاسین پڑھی ہوتی ہے اور کارنر پہ لکھا ہوتا ہے کہ مطلب آپ نے پڑھ لی تو برائے ایصال ثواب محترمہ زہرا, یہ کچھ بھی نام لکھا ہوتا ہے, آپ ان کو ہدیہ کر دیں. چھوٹا چھوٹا عمل روز محشر, جب پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ, ایک شخص تھا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کھجوریں بانٹ رہا تھا اور سب کو یہ کہہ رہا تھا کہ میری ماں کے حق میں دعا کرنا, میری ماں کے حق میں. اس نے کہا کیا تمہاری ماں بیمار ہے؟ اس نے کہا نہیں, دنیا سے جا چکی. رسول خدا نے اسے مسجد نبوی میں بلایا اور کہا کہ یہ عمل تم جانتے ہو کہ رب ایک کھجور کے بدلے تمہیں کتنا اجر دے رہا ہے؟ عرش الہی پر یہ نور کی مانند ہے, جب تم تاریکی میں ہوگے تو تب یہ تمہیں نور فراہم کرے گا. تو یہ وہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں ہیں جس کو ہم بہت لائٹ لے جاتے ہیں, بہت لائٹ لے جاتے ہیں. وہاں اولاد اور والدین کے درمیان یہ جو بڑھتے ہوئے فاصلے ہیں یا تناؤ کا جو انوائرمنٹ ہم دیکھ رہے ہیں, اس کی ایک وجہ دینی تعلیمات سے دوری کہہ سکتے ہیں.
بالکل کہہ سکتے ہیں. حدیث مبارکہ کریمہ ہے جو آپ ابھی ٹاپک ڈسکس کر رہے تھے نا کہ حقوق کون سے ہوں گے جو تو آئی تھنک اسی سے اگر ہم ریلیٹ کریں کہ جو ڈفرینسز ہیں یہ جو کریٹ ہو رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے حدیث مبارکہ کریمہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز ارشاد فرمائی کہ آپ دنیا میں سے جب جا چکے ہوتے ہیں نا تو آپ کی صرف 3 چیزیں ہیں جو آپ کے کام آتی ہیں. آپ کا نیک عمل, نیک اولاد, صدقہ جاریہ. نیک عمل سے مراد آپ کا علم. امام شافعی کا قول ہے نا بہترین علم وہ ہے جو عمل میں آ جائے, کیونکہ علم حاصل کرنا مشکل نہیں ہے, اس کو سنبھال کے اس کی میراث کو قائم رکھنا ایک بہت مشکل چیز ہے. سو لائک وائز آپ کا علم, آپ کا نیک عمل جو اس میں سے ہوا ہو, سیکنڈلی آپ کا صدقہ جاریہ جو آپ نے اپنی زندگی میں کسی سورس کے تھرو کیا, اور تیسرا نیک اولاد. تو جب آپ ڈفرینسز کی بات کرتے ہیں نا تو obviously وہ تعلیمات سے دوری ہے, کیونکہ ڈفرینسز تبھی کریٹ ہوتے ہیں. ڈفرینسز آئی تھنک بڑی اچھے طریقے سے رضا نے کور کیے ہیں. ایک گھر 27 سال اکٹھے رہتا ہے, ایک بچی کے آنے سے وہ گھر 27 دنوں میں علیحدہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جو انہوں نے ذکر کیا کہ ویمن ان دا پارک اینڈ شی واز ڈپریسڈ, وائی از اٹ سو, کیونکہ وہ بچی اپنے گھر میں وہ ایٹیٹیوڈ اتنی شان سے پریکٹس کر چکی ہے, اس کے لیے ایک جھجک ہے نہیں کہ میں گھر میں جا کے چیز نہ کروں. ایگزیکٹلی. سو لائک وائز آپ کے جو ڈفرینسز کریٹ ہو رہے ہیں, اور تعلیمات میں یہ نہیں ہوگا کہ کوئی بیٹھ کے آپ کو کلاس میں ٹیچ کرے گا. یہ ہدایت کا نور ہوتا ہے جو ولایت کی آنکھ سے آپ کے دل میں اللہ تعالیٰ ایک معراج کی صورت میں عطا کرتے ہیں. معراج کی رات صرف اللہ کے نبی کو آپ کہہ لیں کہ عنایت ہوئی تھی, لیکن وہ آپ کو ہدایت کے ذریعے ہر روز ملتی ہے اگر آپ سمجھنے والے. وہاں بریک کی جانب بڑھنے بریک کے بعد ناظرین یہیں سے ہم گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا ٹاپک جس پہ انڈیویجول ڈسکشن کا سلسلہ جاری رہا, دین اسلام میں والدین کے حقوق اور کیا اس کی اہمیت ہے, اسی پہ بات ہم کرتے رہے. آخری سیگمنٹ ہے, کچھ ہی منٹ سے مہمانوں کی جانب بڑھتے ہیں. وہاں آپ اپنی بات مکمل کر لیجیے کہ یہ جو کمیونیکیشن گیپ بچوں میں اور والدین میں آ چکا ہے, یقیناً دین اسلام کی تعلیمات سے دوری ہے, اس بات کو بھی مکمل کیجیے گا, اور ساتھ ہی پیغام بھی ہے وہ بھی اپنا ایڈ کر دیجیے. سو آئی تھنک جو تعلیمات سے دوری ہے اس کو کور کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ پلیز اپنے گھروں میں قرآن کی مجالس کا اہتمام کیجیے. جب تک آپ اپنے بیٹی کو سورہ نساء اور بیٹی کو سورہ نور نہیں پڑھائیں گے, آپ کو نہیں پتہ چلے گا کہ ان کی حیا کا ایلیمنٹ اور بیٹے کا ایک عورت کے اوپر حق کا ایلیمنٹ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح ڈسکرائب کیا ہے. آپ کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں, سب سے پہلے نماز جنازہ بیٹے کے اوپر حق ہے. سیکنڈلی وہاں پر بآواز بلند پوچھنا کہ آیا کوئی قرض کا معاملہ کسی کے ساتھ ہے میرے والدین کا تو مجھے بتا دیجیے اور اس کو ادا کیجیے. آپ کا کوئی پانی کا ٹیوب ویل لگا دینا, کوئی فلٹریشن پلانٹ, یا کسی مسجد میں چند کرسیاں رکھ دینا, چند اچھی ٹوپیاں خرید کے رکھ دینا, حسن عمل ان کے لیے صدقہ جاریہ, کیونکہ نیک اولاد بہت بڑا ذریعہ ہے. یاد رکھیے گا آپ کی تنہائی کا گناہ آپ کی دنیا سے چلے جانے والے والدین کے لیے سب سے بڑا عذاب ہے. اینڈ آپ کے لیے جتنی تکلیف دہ یہ چیز ہونی چاہیے نا کہ آپ کے ہاتھ پہ کوئی تیز دھات گرا دے اور اس سے آپ کو یا فولاد گرا دے تو تکلیف ہوگی, وہی تکلیف آپ کے والدین کو قبر میں ہوتی ہے اگر آپ کا عمل خراب ہو جاتا ہے. اینڈ لاسٹلی آئی وڈ سے کہ پلیز یہ چیز انڈرسٹینڈ کریں, آپ کے گھروں میں قرآن کی مجالس نہیں ہیں, آپ کو نہیں پتا کہ فرشتے اس ذکر میں آ کے بیٹھ رہے ہیں, آپ کو یہ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے کہ اس گھر میں جہاں پر سال میں عید اور عید ملن پارٹیز اور یہ سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن وہاں پہ ہر ویک میں 2 دن تھرسڈے فرائیڈے کا قرآن کلاس نہیں ہو رہی ہے, آپ کے بچے بھی کمیونیکیشن گیپ میں مارے جائیں گے اور آپ بھی جنتی والدین نہیں ہوں گے, کیونکہ ہر ماں کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے, صرف جنتی ماں کے پاؤں تلے جنت ہے. یہ کانسیپٹ نکال دیں کہ ماں کے ایک ایسی ماں جو دین کی ویلیوز سے دور ہے اور وہ یہ کلیم کرتی ہے کہ میں تمہاری ماں اور میرے پاؤں کے نیچے جنت ہے, اس کے پاؤں کے نیچے جنت نہیں ہے, اس کے تو سر پہ جہنم کی آگ کھڑی ہے. سو آئی ریکویسٹ ٹو آل دا ویورز ویری ہمبلی, پلیز انڈرسٹینڈ کریں, بچے ہیں, بڑے ہیں, جس کو ہدایت کا یہ میسج ہماری طرف سے جا رہا ہے. ہمارا یہاں بیٹھنا, یہ ایونٹ آرگنائز کرنا یا یہ شو آرگنائز کرنا, جسٹ بیکاز آف دا ریزن کہ ہم آپ کو کچھ ڈیلیور کر سکیں. تو پلیز قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھیں. یقیناً جو چیز آپ کی, جو بک آپ کی لینگویج میں نہیں ہے اور اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے, اس کو اپنے اوپر پڑھ کے ایک منتر کے طور پہ مت پڑھیں. سوری ٹو سے اس کو سحر مت قائم کریں. انڈرسٹینڈ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس تفسیر میں کیا کہہ رہے ہیں. بالکل, بہت شکریہ. جی ردا, آپ آج کے پروگرام کا خلاصہ اور ساتھی پیغام ناظرین کے. میں بھی سب سے پہلے تو بہت شکر گزار ہوں سچ ٹی وی کی ٹیم کا کہ اتنے اچھے ٹاپکس کا انتخاب کرتے ہیں جو معاشرے کی ضرورت ہے, اور جو میں سمجھ رہی ہوں کہ بہت حق ہے ہماری گردنوں پر, اور جو تھوڑا سا جان جائے اس کا تو بہت ہی حق ہے نا, کہ تم نے جان لیا, اب روز محشر تم سے سوال ہوگا. تو یہ جان لینا اور پھر عمل نہ کرنا, یہ خدا اس چیز سے بچائے. میں اپنے ناظرین کو ایک ہی پیغام دینا چاہوں گی, جب کسی رشتے کی شناخت نہ ہو رہی ہو, پہچان نہ ہو رہی ہو کہ اس رشتے کا مجھ پہ کیا حق ہے, خدا را تاریخ کو پڑھ لیں. وہ ماہ والی بات قرآن سے بہت دور ہے, اتنا دور ہے کہ ابھی جب میری اکیڈمی ہے ادہار آن لائن اکیڈمی, تو بچے جب پڑھتے ہیں نا,
پیرنٹس کبھی یہ نہیں کہتے کہ ترجمے کے ساتھ میرے بچوں کو پڑھائیں. ان کا فوکس اسی پہ ہوتا ہے بچے کا جلدی جلدی قرآن ختم. ایک ریچول پورا کرنا ہے. میں نے یہی کہا نا کہ نیت کیا ہے آپ کی, نیت کیا ہے. کیا آپ اپنے بچے کو فارمیلٹی کے طور پہ دین دے رہے ہیں کہ میرے بچے نے نماز بھی سیکھ لی, قرآن بھی پڑھ لیا؟ پڑھنا نہیں ہے. علامہ اقبال کا وہ خوبصورت جملہ کہ جب میرے والد صاحب مجھ سے پوچھتے تھے کہ بیٹا کتنی قرآن کی آیتیں پڑھی, تو وہ کہتے تھے 50. میں نے کہا بیٹا دوبارہ بیٹھو, قرآن کو کھولو اور ایسے پڑھو کہ جیسے یہ تمہارے قلب پہ نازل ہو رہا ہے. بہت بڑی بات ہے کہ جب تک میں قرآن کی الف لام میم پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے مطلب نہیں پتا, والقرآن الحکیم پڑھ رہی ہوں لیکن مطلب نہیں پتا, تو میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں مسلم ہوں؟ میں کیسے کہہ سکتی ہوں کہ میں مسلم؟ چھوڑ دیں ہر فرقے کو, کون کیا ہے, کیا دین ہے, کیا مذہب ہے, کیا, جب تک مجھے پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے خدا جو مجھ سے باتیں کر رہا ہے, میں نے اس کتاب کو کبھی نہیں کھولا. اور خدا را آپ معجزے دیکھیں گے, ناظرین کو کہہ رہی ہوں, قرآن کھولیے. اور ہمیشہ اپنی اس پلیٹ فارم سے ایک ہی پیغام دیتی ہوں, اپنی رات کا اختتام قرآن کی تلاوت پہ کریں. زیارت عاشورہ سنیں, قرآن سنیں, یہ وہ دعائیں ہیں جو آپ کے سارے دن کی تھکاوٹ, برائیاں, نیگیٹیوٹی کو اپنے سر لے لیتی ہیں اور آپ کو پاک و طاہر کر دیتی ہیں. اور وہ کتنی خوبصورت رات ہو جس دن آپ قرآن پڑھ کے وہی بات ہے نا, ہم اس پریکٹس کی طرف آئیں تو تب نا, ہم تو دنیا میں اس قدر مگن ہیں اور اپنے وہ عیش و آرام ڈھونڈنے میں پھر بھی نہیں مل رہا. یہ بہت آسان ہے, یہ بہت آسان ہے. میں اکثر امی مجھے کہیں بیٹا اب سو گئی ہو تو سو جاؤ. ایک بے چینی رہتی ہے جب آپ کا کسی سے لنک بن جائے نا, تو وہی مس, ہم اس چیز کو یاد کرتے ہیں. اور میرا واقعاً اتنا, آپ سو نہیں پائیں گے, ہاں سو نہیں پاتے, بے چین رہتے ہیں. آپ کی نماز رہ گئی ہو, تلاوت رہ گئی ہو, آپ بے چین رہتے ہیں. یہ اکثر آپ شاپنگ کے لیے جاتے ہیں, آپ کی نماز بے چین رہ جاتی ہے, نماز رہ جاتی ہے, کیوں آپ کو بے چینی فیل نہیں ہوتی؟ اب یہ ایک بہت بڑا سوال سوچنے سمجھنے کی بات ہے. بہت شکریہ اسی کے ساتھ آپ کا, اجازت, بہت شکریہ آپ کا, ثانیہ کا بہت شکریہ. ناظرین یقیناً اسی بات کے ساتھ ہم اجازت چاہیں گے کہ آج اتنی خوبصورت ڈسکشن ہوئی ہے, اللہ پاک اس میں ہمیں عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. آمین الہی آمین. اجازت دیجیے, لیکن جانے سے پہلے اختتامی کلام ہم ضرور سنیں گے. جی ثانیہ بسم اللہ کیجیے. زمانے کا سہارا ہے علی مولا, علی مولا. زمانے کا سہارا ہے علی مولا, علی مولا. نبی کو سب سے پیارا ہے علی مولا, علی مولا. منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو, منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو, لگاؤ مل کے یہ نعرہ علی مولا, علی مولا. زمانے کا سہارا ہے علی مولا, علی مولا. علی کا نام لیتی ہوں, مصیبت بھا